पुकार का मौसम इज़ अ कंप्लीट नॉवल। रात अपने जोबन पर थी। गांव के वस्त में सरसब्ज इलाके में बनी अब्दुल कयूम की बड़ी सी हवेली की जगमगाती रोशनियां दिन के उजालों को मात दे रही थी। हवेली से कुछ दूर डेरे पर संगीत की महफिल पूरे जोबन पर थी। मशहूर मुकामी गुलकारा अपने फ़न का मुजाहरा कर रही थी। इस हसीन रात वो डेरे से बाहर निकला तो छोटे छोटे कदम उठाता अपनी ज़िंदगी में आने वाले इस अचानक बदलाव के बारे में सोच रहा था। उसने कब सोचा था कि ज़िंदगी अचानक ये रुख भी ले सकती थी। वो तो अपनी शनाख्त के सफ़र पर निकला था, खुद को ढूंढने, खुद को खोजने। अभी उसके सफ़र में पड़ाव नहीं था। अभी उसने अपनी मिट्टी के रंग में खुद को रंगना था। मगर कुदरत कभी भी हमारे सोचे मंसूबों के मुताबिक नहीं चलती। ऊपर लिखे हिसाब ज़मीन के बनाए हिसाबों से बहुत अलग और बहुत मुकम्मल होते हैं। जिंदगी ने उसे बहुत नवाजा था, मगर उसका पहला दुख पहली मोहब्बत की तरह था कि ना जिसे अपनाने की हिम्मत थी और ना छोड़ने का हौसला। शहजादों जैसी आन बान रखने वाले मीर हादी का अव्वलीन दुख फ्यूडल लॉर्ड फैमिली में पैदा होना था। शायद एक आम फर्द नहीं समझ सकता कि एक पढ़ा लिखा ज़हीन और खूबसूरत लड़का जो अपनी तालीम और जहानत की बुनियाद पर बड़े बड़े काम करना चाहता है, उसके लिए मखसूस छाप का लगना कितना तकलीफ दे था। बचपन से आम लोगों के अपने लिए ख़ास रवैये देखकर वो अंदर ही अंदर इस निज़ाम से बागी होता गया कि उसने घर से बगावत करते हुए हॉस्टल्स में ज़िंदगी गुजारनी शुरू कर दी और ऐसे सब काम किए जिससे ये साबित होता कि वो भी एक जीता जागता धक्के खाता एक आम लड़का है। वो बड़ी हद तक अपनी कोशिश में कामयाब भी रहा, मगर अल्लाह सलामत रखे मेरे प्यारों को जो अपनी मोहब्बत जताने और साबित करने का कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देते। मीर हादी ने गहरा सांस लेके सोचा, आज की रात को अपनी ज़िंदगी के सब सौदों ज़या का हिसाब करना चाहता था। वो जानना चाहता था कि उसने कदम कदम पर कहाँ गलती की कि अपनी शनाख्त को ही भुला बैठा। ना चाहते हुए भी बहुत तेज़ी से अपने माजी के औराक को उलट पुलट कर देखने लगा। मीर हादी आज स्कूल नहीं जाएगा, बीवी जान ने सुबह सवेरे नाश्ते की मेज़ पर घबराते हुए लहजे में कहा। क्यों? बाबा साईं ने हैरत से सवाल किया। रात ठीक से सोया नहीं, इसलिए नींद पूरी नहीं हुई, बीवी जान ने फिक्रमंदी से कहा, जैसे ये बहुत बड़ी बात हो। बाबा साईं ने संजीदा नज़र उन पे डाली जो मीर हादी की हर छोटी छोटी बात पर इसी तरह परेशान हो जाती थी। मीर हादी को अपने आंचल से बाहर निकलने दे, आखिर कब तक वो ऐसा रहेगा? बाबा साईं ने नरमी से समझाया। ऐसा कैसा? बीबी जान ने बाबा साईं की तरफ हैरत से देखते हुए सवाल किया। क्या आप भूल गए उसकी पैदाइश पर डॉक्टर ने क्या कहा था? बीबी जान ने रूहान सा होकर कहना शुरू किया। मीर हादी पैदाइशी तौर पर कमज़ोर बच्चा है। जब वह पैदा हुआ तो कितने ही दिनों से डॉक्टरों की ज़ेरे निगरानी नर्सरी में रखा गया। डॉक्टर्स ने कहा था कि बच्चा कमज़ोर है और उसका ख़ास ख्याल रखना है। उस दिन से मैंने मीर हादी को हथेली का छाला बना लिया। वो नाजुक मजाज का है, ज़्यादा सख्ती या गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकता। बड़े दो बच्चे तो नॉर्मल अंदाज में बड़े हो गए हैं, मगर मीर हादी। बीबी जान कहते कहते रुक गईं। मीर हादी अब बड़ा हो रहा है, वो लड़का है, कल को उसने मेरी जगह संभालनी है, उसे मजबूत बनने दें। और बाबा साईं ने हमेशा की तरह समझाना चाहा। रहने दें आप। जरगाम को आपने छोटी सी उम्र से गाड़ी चलाना, असलहे का इस्तेमाल, लड़ना, न जाने क्या कुछ सिखा दिया। मैं अपने मीर हादी को हरगिज़ ऐसा नहीं बनने दूंगी। बीबी जान ने कहा तो बाबा साईं गहरा सांस लेके रह गए। उन दोनों के दरमियान अब मीर हादी को लेकर अक्सर ही बहस होने लगी थी। बाबा साईं मशहूर जागीरदार थे, जिनकी आला शख्सियत और औसाफ की गवाही दुश्मन भी देते थे। बाबा साईं को बीबी जान से बहुत मोहब्बत थी। वो अपनी महबूब बीवी की कोई बात नहीं टालते थे, मगर अब मामला उनके सबसे छोटे और लाडले बेटे मीर हादी का था, जो माँ के साथ रहकर बहुत नाजुक मजाज बनता जा रहा था। ये सच है कि मीर हादी बचपन में बहुत बार इतनी बुरी तरह बीमार हुआ कि उसकी जान के लाले पड़ गए, जिसकी वजह से बीवी जान दिल में बहुत डर गई थी। वो मीर हादी के बेजान लाड उठाती, उसे स्कूल भी नहीं जाने देती थी।
اسکول جاتا تو اس کے ساتھ ایک گارڈ اور ایک آیا ضرور ہوتے تھے۔ کھانے پینے کا سامان الگ سے ساتھ جاتا۔ اسکول چونکہ ان کے علاقے کا تھا جہاں بابا سائیں کی حکومت تھی، اس لیے میر ہادی کو کوئی کچھ نہیں کہتا تھا۔ میر ہادی بھی خود کو شہزادہ سمجھتا، مگر بہت جلد اس کی غلط فہمی دور ہو گئی۔ جب 5ویں کلاس کے بعد اسے قریبی شہر کے ایک انگلش میڈیم اسکول میں داخل کروا دیا گیا۔ یہاں آ کر میر ہادی کو اندازہ ہوا کہ آج سے پہلے وہ خوابوں کی دنیا میں رہ رہا تھا۔ یہاں اس کے باپ کی حکومت نہیں تھی۔ پہلے دن میر ہادی کے ساتھ ایک گارڈ اور آیا کو دیکھ کر اسکول کے دوسرے بچے بہت حیران ہوئے۔ جلد ہی میر ہادی اس وجہ سے بچوں کے مذاق کا نشانہ بننے لگا۔ میر ہادی کو بہت شرمندگی محسوس ہوتی جب بچے اس کا مذاق اڑاتے، اسے جاگیردار کا بیٹا ہونے کا طعنہ دیتے، فیوڈل لارڈ سسٹم پر باتیں کرتے۔ میر ہادی اس وجہ سے اپنے گھر کے ماحول سے چڑنے لگا۔ اسے اپنے کلاس فیلوز کی باتیں ٹھیک لگتی تھیں۔ میر ہادی نے ضد کر کے آیا کا اپنے ساتھ جانا ختم کروایا، مگر اب 2 گارڈ اس کی حفاظت کے لیے ہر وقت اسکول گیٹ کے باہر موجود ہوتے تھے، جس پر بھی میر ہادی بہت شرمندہ ہوتا۔ ان دنوں میر ہادی 9ویں کلاس میں زیر تعلیم تھا جب اس کی اپنے کلاس فیلو سے لڑائی ہو گئی، جس نے اپنے چند دوستوں کے ساتھ مل کر میر ہادی کا بہت مذاق بنایا، اسے مماز بوائے کا طعنہ مارا کہ اسکول کے بچے اس پہ ہنسنے لگے۔ میر ہادی کو شدید بے عزتی کا احساس ہوا۔ اس دن وہ گھر آ کر بہت رویا۔ اس نے عہد کیا کہ اب وہ کبھی بھی اپنے باپ کی طاقت یا پیسے کو اپنی ڈھال نہیں بنائے گا۔ اگلے دن میر ہادی اسکول گیا تو لڑکوں کے جس گروپ نے اس کے ساتھ بدتمیزی کی اور اسے طعنے دیے تھے، وہ سب میر ہادی کو دیکھتے ہی اس کے پاؤں میں گر گئے اور رو رو کے معافی مانگنے لگے۔ میر ہادی کے ساتھ ساتھ ساری کلاس ہکا بکا رہ گئی۔ میر ہادی کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ لڑکے اتنے ڈرے ہوئے کیوں ہیں۔ کلاس ٹیچر ان سب کو پرنسپل کے آفس لے گئی۔ وہاں ان لڑکوں نے ڈرتے ڈرتے بتایا کہ ان کو میر ہادی کا بھائی لے گیا تھا، اس شرط پر جان بخشی کہ آئندہ میر ہادی کو کچھ نہیں کہیں گے۔ میر ہادی کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ پرنسپل نے اسی وقت کال کر کے بابا سائیں کو اسکول بلا لیا۔ بابا سائیں کے ساتھ زرگام لالا بھی تھے جو ان دنوں ماسٹرز کر رہے تھے، مگر ان کا حلیہ کسی گنڈے جیسا ہی تھا۔ میرے بھائی کو کوئی بھی کچھ کہہ دے اور میں خاموش رہوں، زرگام نے غصے سے کہا۔ بابا سائیں نے ہاتھ اٹھا کے انہیں خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور پرنسپل سے معذرت کی کہ آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ یہ معاملہ تو رفع دفع ہو گیا، مگر اس کے بعد سے میر ہادی پورے اسکول میں مشہور ہو گیا۔ بچوں سے لے کر اسکول سٹاف تک اسے کچھ بھی کہنے سے پہلے 100 بار سوچتے تھے۔ میر ہادی سب کے لیے ایک اچھوت کی طرح بن گیا۔ میر ہادی جانتا تھا کہ وہ ہر وقت اپنے گھر والوں کی نگرانی میں رہتا ہے، اس لیے اسکول کا ایک چھوٹا سا واقعہ بھی زرگام لالا تک پہنچ گیا۔ میر ہادی سنجیدگی سے اس مسئلے کا حل سوچنے لگا۔ وہ جانتا تھا کہ سب اس سے بہت محبت کرتے ہیں، مگر اس محبت میں اس کا دم گھٹ رہا تھا۔ وہ آزادی سے جینا چاہتا تھا، عام لوگوں کی طرح۔ ان دنوں وہ اتنا اداس اور پریشان رہنے لگا کہ وہ گھر میں سب سے الجھتا، خاص کر زرگام لالا سے تلخ لہجے میں یا بیزاری سے بات کرتا۔ میر ہادی اکثر تنہائی میں گم سم کچھ سوچتا رہا۔ اس کی حالت سے گھر والے بے خبر نہیں تھے، مگر وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ میر ہادی نے کیا سوچ رکھا ہے۔ جیسے تیسے کر کے اس نے میٹرک پاس کی اور پھر اس نے ضد کر کے اپنے قریبی شہر اسلام آباد میں پڑھنے سے انکار کرتے ہوئے لاہور جانے کا کہا تھا، جس پہ سب حیران رہ گئے۔ میر ہادی کو ہر طرح سے سمجھایا گیا کہ وہ پنڈی یا اسلام آباد کے کسی کالج میں داخلہ لے، مگر میر ہادی نہیں مانا۔ وہ دراصل اپنے علاقے سے دور جانا چاہتا تھا، جہاں اس کی شناخت کی پرچھائی نہ ہو، جہاں وہ اپنی مرضی سے زندگی گزار سکے۔ بلاخر اس کے ضد کو مانتے ہوئے لاہور کے ایک مشہور کالج میں داخلہ مل گیا۔ بی بی جان میر ہادی کے اتنے دور جانے پر بہت اداس تھیں، مگر بابا سائیں نے انہیں نرمی سے سمجھایا کہ اب وقت اور ہے، میر ہادی کو اس کی مرضی کرنے دو، نہیں تو وہ باغی ہو جائے گا۔ میر ہادی نے ہاسٹل میں رہنے کی بات کی تو سب نے منع کیا۔ بابا سائیں میر ہادی کو لاہور میں گھر لے کر دینے کو تیار تھے، مگر میر ہادی نہیں مانا۔ وہ اس پیسے پاور سے تو دور بھاگ رہا تھا۔ انہوں نے میر ہادی کو ہر طرح سے سمجھایا، مگر وہ اپنی ضد پہ اڑ گیا کہ وہ بابا سائیں کا نام اور کوئی چیز استعمال نہیں کرے گا، اس کے دوست مذاق اڑاتے ہیں۔ بابا سائیں میر ہادی کی ذہنی حالت سمجھ رہے تھے۔
وہ جوان بیٹے پر کوئی دباؤ نہیں ڈالنا چاہتے تھے، اس لیے اس کی بات مان لی۔ میر ہادی، ایک وقت آئے گا جب تم اپنی شناخت اپنے اصل کی طرف لوٹ آؤ گے۔ وقت تمہیں سمجھائے گا کہ انسان کی شناخت اس کا جرم نہیں، اس کا غرور ہوتی ہے۔ بابا سائیں نے ہاسٹل جانے سے پہلے میر ہادی سے کہا تھا۔ میر ہادی باپ کی بات سن کر بھی سمجھا نہیں تھا، اسے جو ٹھیک لگا وہ ویسا ہی کر رہا تھا۔ میر ہادی ہاسٹل آ کر بہت خوش تھا، مگر بہت جلد اس کی یہ خوشی ختم ہو گئی۔ جب ہر ہفتے حویلی سے کوئی نہ کوئی اس کے ہاسٹل آتا، کبھی پیسے دینے، کبھی کھانے پینے کی سوغات لے کر، کبھی کپڑے، کبھی کچھ، اکثر تو بی بی جان اس سے ملنے پہنچ جاتی۔ میر ہادی جو دوسروں سے اپنی پہچان چھپانے کی کوشش میں عام سا بن کے رہتا، کچھ عرصے میں اپنی شان و شوکت اور بیک گراؤنڈ کی وجہ سے ہر طرف مشہور ہو جاتا۔ میر ہادی نے تھک ہار کر اس صورتحال سے سمجھوتا کر لیا۔ اب وہ سمجھدار ہو چکا تھا، پہلے کی طرح زرگام لالا سے چڑھتا نہیں تھا، بلکہ اکثر اسے اپنے برے رویے کا افسوس ہوتا، جبکہ زرگام لالا کی محبت اور توجہ میں کوئی کمی نہیں آئی تھی، بلکہ وقت کے ساتھ وہ اور زیادہ میر ہادی کا خیال رکھنے لگے تھے۔ زرگام سے 1 سال چھوٹی زہرا اپنی شادی کے بعد کراچی میں مقیم تھی۔ اس کا بہت کم آنا ہوتا تھا، مگر وہ جب بھی آتی، ساری حویلی میں رونق ہو جاتی۔ وہ بہت زندہ دل اور محبت کرنے والی لڑکی تھی، بالکل بی بی جان کی طرح۔ میر ہادی نے MBA فائنانس کرنے کے لیے یونیورسٹی میں داخلہ لیا۔ شروع کے کچھ دن ایسے ہی گزر گئے۔ اس کی سب سے سلام دعا تو ہوئی، مگر کسی سے دوستی نہیں۔ اسے یونیورسٹی جوائن کیے 2 ہفتے ہو گئے جب پہلی بار اس کی ملاقات فیصل کے ذریعے اس کے گروپ سے ہوئی، جو بعد میں بہت اچھی دوستی میں تبدیل ہو گئی تھی۔ ان سے ملو، یہ میرا روم میٹ میر ہادی ہے۔ وہ تینوں باتوں میں مصروف تھے جب فیصل نے پاس آ کر میر ہادی کا تعارف کروایا۔ سب نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ کھانیہ ڈرامے والے؟ چھوٹے سے چہرے پر بڑی سی اینک لگائے ایک لڑکی نے معصومیت سے سوال کیا، تو اس کی بات پر ساتھ بیٹھی ہوئی خوبصورت اور ذہین آنکھوں والی لڑکی کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ کون ہے؟ میر ہادی نے حیرت سے سوال کیا۔ یہ مہوش تو مذاق کر رہی ہے، میرا نام شاہ زیب ہے اور یہ مہوش۔ اس کے ساتھ ہماری ذہین اور ٹاپر ساتھی ایمن ہے۔ شاہ زیب نے جلدی سے سب کا تعارف کروایا اور میر ہادی سے ہاتھ ملاتے ہوئے اسے اپنے ساتھ بیٹھنے کی دعوت دی۔ سب ہی مڈل کلاس گھرانے سے تعلق رکھتے تھے اور یہی میر ہادی کو چاہیے تھا۔ آنے والے دنوں میں وہ سب تیزی سے ایک دوسرے کے قریب آ گئے۔ جہاں دوستی کا تعلق مضبوط ہوتا گیا، وہاں ہی ایمن اور میر ہادی کے درمیان عام سی پسندیدگی بہت تیزی سے محبت جیسے جذبے میں ڈلی تھی، جس سے دونوں ہی بے خبر نہیں تھے۔ ایک دوسرے کے سامنے اظہار نہیں کرتے، مگر ایک دوسرے پر مان اور یقین کا پورا حق رکھتے تھے۔ ایمن کے زندگی کو لے کر بڑے بڑے منصوبے تھے۔ وہ ہر وقت انصاف کی بات کرتی، مرد اور عورت کے برابری کے حقوق پر بولتی۔ اسے جاگیردارانہ نظام پر سخت اعتراض تھا۔ میر ہادی جب اسے اس نظام کے خلاف بولتے دیکھا تو دم ساتھ لیتا۔ اگر ایمن کو پتہ چل گیا کہ وہ بھی اسی نظام کا حصہ ہے تو اس سے آگے فی الحال وہ نہیں سوچنا چاہتا تھا۔ پہلا سیمسٹر بہت اچھا اور خیر خیریت سے گزر گیا۔ میر ہادی کی سوچ اور مرضی کے مطابق وقت بہت اچھی طرح گزر رہا تھا۔ وہ عام سے لوگوں کے درمیان ہنستا بولتا، بہت مطمئن اور خوش نظر آتا تھا۔ سب کچھ ٹھیک تھا، قسمت نے چین ہی چین لکھا ہوا تھا۔ جب سینئر کلاس نے اپنی جونیئر کو ویلکم پارٹی دینے کا اعلان کیا، ویلکم پارٹی کے دیر سے ہونے کے پیچھے بہت سی وجوہات تھیں۔ سب جونیئرز بہت خوش تھے کہ دیر سے ہی صحیح، مگر انہیں یاد تو کیا گیا، مگر وہ نہیں جانتے تھے کہ حقیقت دراصل کچھ اور ہے، جس کے پیچھے ظفر زیدی کا شاطرانہ دماغ کار فرما تھا۔ یہ ویلکم پارٹی کی آڑ میں جونیئرز کو مختلف طریقوں سے تنگ کرنے کا منصوبہ بنایا گیا۔ ویلکم پارٹی والے دن میر ہادی اپنے سب دوستوں کے ساتھ بہت خوش و خرم، جوش و خروش سے تیار ہو کر پارٹی میں شامل ہوا۔ پارٹی یونیورسٹی کے وسیع گراؤنڈ میں منعقد تھی۔ مختلف گیمز شروع ہوئے اور بہت جلد ہی میر ہادی کو اندازہ ہو گیا کہ دال میں کچھ کالا نہیں بلکہ پوری دال ہی کالی ہے۔ میرے خیال سے ہمیں یہاں سے چلنا چاہیے، میر ہادی نے سامنے کی طرف دیکھ کر کہا، جہاں مختلف رنگوں کا پانی پھینک کر ان کے کلاس فیلوز کا مذاق اڑایا جا رہا تھا۔ ٹھیک ہے، ایمن نے بھی منہ بنا کر کہا۔
ظفر زیدی جو پارٹی آرگنائزر تھا اسے شاید ان کے ارادے کی خبر ہو گئی۔ ظفر زیدی امیر باپ کی بگڑی اولاد تھا، کسی کو کچھ نہ سمجھنے والا، اپنی امارت اور باپ کے پیسے کا روب جمانے والا۔ اسی کے بلبوتے پر وہ دوسروں کو متاثر کرنے کی کوشش میں لگا رہتا۔ لڑکیاں بھی اس کی ظاہری شخصیت سے زیادہ مہنگی گاڑی، ہاتھ میں مہنگا موبائل اور بھرے ہوئے والیٹ کو دیکھ کر اس کے آگے پیچھے پھرتی تھیں، مگر ان کے گروپ کو وہ ایک آنکھ نہیں بھاتا تھا اور یہ بات ظفر کو اچھی طرح معلوم تھی۔ کہاں جا رہے ہو شہزادے؟ ظفر نے اس کا راستہ روکتے ہوئے کہا۔ کیوں، کوئی کام ہے؟ میر ہادی نے سنجیدگی سے پوچھا۔ ظفر خباثت سے مسکرانے لگا۔ ہاں، بہت چھوٹا سا۔ ظفر نے اشارہ کیا تو چند لڑکے ان کے آگے پیچھے آ کے کھڑے ہو گئے۔ وہ کیا؟ اس نے محتاط نظروں سے آس پاس دیکھا۔ شاہزیب اور فیصل کے چہرے پر بھی پریشانی تھی۔ ایمن اور مہوش کچھ فاصلے پہ کھڑی تھی۔ کچھ خاص نہیں، دراصل اس عام موقع کو خاص بنانے کے لیے تمہیں اسٹیج پر ڈانس کرنا ہوگا۔ ہاں تو اس میں کیا مشکل ہے؟ شاہزیب نے جلدی سے مسکرا کر کہا اور ان دونوں کی طرف دیکھا، مگر میر ہادی کو ظفر کی مشکوک مسکراہٹ نے چونکا دیا۔ چلو بھائی، گانا لگاؤ، لڑکے راضی ہیں۔ ظفر نے ایک آنکھ دبا کر اشارہ کیا۔ اس کے ساتھی نے فوراً فرمانبرداری سے سر ہلایا اور میوزک سسٹم کی طرف بڑھ گیا۔ مجھے ڈانس کرنا نہیں آتا، میر ہادی نے سنجیدگی سے کہا اور ایک طرف ہو کر باہر نکلنے لگا۔ ظفر نے ہاتھ پھیلا کے راستہ روکا۔ ڈانس تو تمہیں کرنا ہی پڑے گا، یہ نہیں تو… ظفر نے پاس کھڑے اپنے دوسرے ساتھی کی طرف اشارہ کیا جس نے مسکراتے ہوئے سیاہی کے کالے ڈبے کی طرف اشارہ کیا تھا۔ نہیں تو کیا؟ میر ہادی سب سمجھ کر بھی انجان بن کر پوچھنے لگا۔ اس وقت ایمن اور مہوش تیزی سے آگے بڑھی۔ میر ہادی، تم بحث کیوں کر رہے ہو؟ یہ جسٹ فار انجوائمنٹ ہے، اسے پرسنلی مت لو۔ ایک ڈانس سٹیپ کرنے میں کیا برائی ہے؟ ایمن نے ظفر کو نظر انداز کرتے ہوئے نرمی سے کہا۔ ظفر بہت غور سے اسے دیکھنے لگا۔ وہ تھی ہی دیکھے جانے کی قابل، ذہین اور خوبصورت لڑکی۔ میر ہادی نے ظفر کی نگاہوں کو محسوس کیا اور فوراً آگے بڑھ کر ایمن کے سامنے آ کھڑا ہوا کہ اسے گھورتا ظفر ایک دم چونک گیا، جبکہ ایک لمحے کے لیے ایمن بھی گنگ رہ گئی۔ اس احساس، اس خیال، اس عام سی حرکت میں بہت گہرا تحفظ چھپا ہوا تھا۔ ایمن کا حوصلہ اور مان ایک دم سے بڑھ گیا۔ اوہو، اچھا تو یہ بات ہے۔ ظفر نے لوفرانہ انداز میں آنکھ ماری۔ ایمن کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ ایک منٹ میر ہادی۔ ایمن پر اعتماد انداز میں اسے سامنے سے ہٹا کر آگے بڑھی۔ مجھے ہر طرح کے اوچھے اور چھچھورے لوگوں سے نپٹنا بہت اچھی طرح آتا ہے، تم میری فکر چھوڑو۔ ایمن نے ایک کاٹ دار نظر ظفر پہ ڈالی تو اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ مگر میرے ہوتے ہوئے تمہیں کسی بات کی فکر نہیں کرنی چاہیے، میر ہادی نے سنجیدگی سے کہا۔ شاہزیب، فیصل نے ایک دوسرے کی طرف معنی خیز انداز میں دیکھا۔ ایسی آفر کبھی مجھے تو نہیں کی، فیصل نے سرگوشی کی۔ یہاں تو بات ہی اور ہے بھائی، ظفر نے طنزیہ انداز میں کہا۔ فیصل اور شاہزیب نے میر ہادی اور ایمن کو ایک طرف کیا اور خود مسکراتے ہوئے اسٹیج کی طرف بڑھ گئے۔ مہوش نے ایمن کا ہاتھ پکڑ لیا تھا، وہ بہت ڈری ہوئی لگ رہی تھی۔ ایمن نے اس کا ہاتھ دبا کر تسلی دی۔ گانا لگاؤ اوئے، ظفر نے چلا کر اپنے دوست سے کہا۔ شاہزیب اور فیصل اسٹیج پہ پہنچ گئے تھے۔ بے تو لونگ تے میں لاچی، تیرے پیچھے آ گواچی۔ گانا لگتے ہی شاہزیب اور فیصل بدک گئے۔ یہ کیا بکواس ہے؟ کیا ہم لڑکیوں والے گانے پر ناچیں گے؟ ناچنا تو اسی گانے پہ ہے، نہیں تو… ظفر نے سخت لہجے میں کہا۔ نہیں تو کیا؟ میر ہادی کا خون بھی جوش مارنے لگا اور وہ اپنے دوستوں کی مدد کے لیے فوراً آگے بڑھا۔ ایمن کے چہرے پر فکر مندی تھی۔ ظفر نے اشارہ کیا تو اس کے دونوں دوست کالی سیاہی کا ڈبہ اٹھائے ان کی طرف بڑھے۔ فیصل اور شاہزیب میر ہادی کے پاس آ کے کھڑے ہو گئے۔ جو بھی تھا، نہ تو وہ لڑکیوں کی طرح ناچ سکتے تھے اور نہ ہی منہ کالا کروا کر یونیورسٹی میں تماشا بن سکتے تھے۔ آس پاس لوگ حیرت اور اشتیاق سے دائرہ بنا کے کھڑے ہو گئے۔ عزت کا سوال ہے، میر ہادی نے سرگوشی کی۔ ہم تین ہیں اور وہ… فیصل نے ڈرے ہوئے لہجے میں کہا۔ پیچھے کوئی راستہ ہے تو بھاگ جاتے ہیں، شاہزیب نے بھی مدھم انداز میں کہا تو پاس کھڑی ایمن نے اسے گھور کے دیکھا۔ اس سے پہلے کہ وہ ان تک پہنچتے، ایک گونجدار اور بھاری آواز پر ان کے قدم ٹھٹک کے رک گئے۔ پورے ہال میں مکھیوں کی طرح ہوتی بھنبھناہٹ اچانک ختم ہو گئی، جیسے سب ساکت ہو گئے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ ظفر کے ساتھ ساتھ سب نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ سرخ آنکھیں
बलदार मूछें, 6 फुट से लंबा कद, कसरती जिस्म, कंधे तक आते लंबे बाल और उसके पीछे खड़े खौफनाक शक्लों वाले 5 गनमैन। सबकी सुट्टी गुम हो गई। हाय अम्मी बचाओ मुझे, तालिबान ने हमला कर दिया। फैसल ने मिनमिनाते हुए हाथ उठाकर दुआ की। ओए क्या कहा? मैं तुम्हें तालिबान का साथी लगता हूँ? सामने खड़े शख्स के तेज कानों ने फैसल की बुड़बुड़ाहट सुन ली थी। अब वो उसे घूर रहा था। साथी कब कहा? मैंने तो आपको तालिबान कहा है। फैसल ने मासूमियत से वजाहत दी, जिसे सुनकर सामने वाले का पारा चढ़ गया। अभी बताता हूँ तुझे कि मैं कौन हूँ, उस शख्स ने गुस्से से कहा। बुरा तो ऐसे मान रहे हैं जैसे बंगाल के रूहानी बाबा हैं। शाहजेब ने बुत बने खड़े मीर हादी के कान में कहा, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? फौरन निकलो यहाँ से, नहीं तो मैं सिक्योरिटी को बुलाता हूँ। जफर ने रोब जमाते हुए कहा, अच्छा। उस शख्स ने अपना सर खुजाया। चल बुला सिक्योरिटी वालों को, उस शख्स ने इत्मीनान से कहते हुए सिगरेट निकाल कर सुलगाया। मैं सच कह रहा हूँ, मैं, जफर हकला के कहने लगा। इस सिगरेट के खत्म होने तक अगर तेरे सिक्योरिटी वाले ना आए तो। उस शख्स ने जफर को घूरा तो उसका रंग फक हो गया। 1 मिनट गाइस, किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। मीर हादी ने हाथ उठा के कहा, तुम हर मौके पर हीरो बनना बंद करो। देख नहीं रहे हो कि वो सचमुच का विलन है? एमन ने मीर हादी को झाड़ा। सामने खड़े शख्स ने चौंक कर पहले लड़की और फिर मीर हादी की तरफ देखा। बेसाख्ता उसके होठों पर मुस्कुराहट रेंग गई। मुझे लगता है कि ये अब पंजाबी फिल्मों की तरह भड़क मार कर तुम्हें कंधे पर उठा कर ले जाएगा। महविश ने अपनी ऐनक को ठीक करते हुए तबसरा किया। वो ड्रामों और फिल्मों की ऐसी शदाई ही थी कि हर बात में उनका हवाला देना नहीं भूलती थी। ला हौल वला कुव्वता। उस शख्स ने महविश की बात सुनकर बुरा सा मुंह बना के कहा, हैं? क्या मैं हीरोइन नहीं लगती जो इस शख्स ने इतना बुरा मुंह बनाया है? एमन की खुद पसंदी को ठेस पहुंची थी। मीर हादी, ये तुम्हारी यूनिवर्सिटी है या सर्कस? सामने खड़े शख्स ने हैरत से सवाल किया। अब सब हैरत से मीर हादी को देख रहे थे। ये तुम्हारा नाम कैसे जानता है? एमन ने डपट कर पूछा। जरगाम से लब मुस्कुराते हुए सबके हवनक चेहरे देख रहा था। जरूर मीर हादी ने उस शख्स से पैसे उधार लिए होंगे। फैसल ने मीर हादी की गुर्बत का सोच के कहा, चोरी भी तो कर सकता है। शाहजेब ने संजीदगी से कहा, हमारा मुस्तकबिल सच में अगर इन जैसे अहमकों और खाली दिमागों पर इन्हिसार करता है तो अल्लाह रहम फरमाए इस मुल्क पे। जरगाम ने सर उठाकर आसमान की तरफ देखा। उफ, तुम सब चुप नहीं कर सकते? मीर हादी ने झुंझला के कहा। तुम्हें क्यों इतनी तकलीफ हो रही है? एमन ने चिढ़के कहा। जरगाम लाला, आप यहाँ क्यों आए हैं? मीर हादी ने गहरा सांस लेके सामने खड़े शख्स से कहा तो सबकी गर्दनें तेजी से उसकी तरफ मुड़ गईं। मीर हादी ने शर्मिंदगी से सर झुका लिया। ये तुम्हारे भाई हैं? सबसे पहले हैरत से आंखें फाड़ कर एमन ने पूछा। मीर हादी सर हिला के रह गया। हाय अल्लाह, हमारे दोस्त का भाई डॉन है। फैसल ने दिल पे हाथ रख के कहा, डॉन नहीं, जागीरदार है। महविश ने फौरन तसी की। मेरा शहजादा, मेरा मीर हादी कैसा है? जरगाम लाला कहते हुए आगे बढ़े और मीर हादी को गले से लगा लिया। ठीक हूँ लाला, मीर हादी ने आहिस्तगी से कहा। सबकी नजरें उन पर जमी हुई थी। बाबा साईं ने खास तौर पर तुम्हारी हिफाजत के लिए शहर भेजा है। ये कनकट्टा और जल्मी दोनों आज से तुम्हारी हिफाजत पर मामूर रहेंगे और कोई असलहा वगैरह चाहिए हो तो बता देना। जरगाम लाला ने कहते हुए एक सख्त नज़र जफर और उसके दोस्तों पर डाली। वो घबरा कर पीछे हट गए। जरगाम लाला, मुझे नहीं चाहिए आपके ये कनकट्टा और जल्मी। मीर हादी ने खौफनाक शक्लों के साथ गन उठाए हुए दोनों आदमियों की तरफ देख के कहा, तुम हमेशा अपनी मर्जी करते हो। पता भी है कि सियासत में आने से हमारे कितने दुश्मन पैदा हो गए हैं। जरगाम ने मुंह बनाकर कहा, मगर मीर हादी के चेहरे को देखकर उसे तरस आ गया। उसके कंधे पे हाथ रखकर नरमी से बोला, अच्छा जैसे तुम्हारी मर्जी, और बताओ किसी से कोई मसला तो नहीं है? एक दफ़ा बस इशारा कर दो, मैं तुम्हारे दुश्मनों को चूंटी की तरह मसल के रख दूंगा। जरगाम लाला ने अपने जूते की नोक से ज़मीन को ठोका था। उनकी सुर्ख आंखें मुसलसल जफर पर जमी हुई थीं, जिसका रंग जर्द पड़ गया। उफ लाला, कह जो दिया, आप बस जाएं यहाँ से। मीर हादी ने जल्दी से कहा तो जरगाम लाला के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। हाँ ठीक है, लगता है कि शायद
کسی کو نہیں پتا کہ میر ہادی کوئی عام شخص نہیں ہے جو اسے عام سمجھ کر تنگ کرنے کی کوشش کرے گا بہت پچھتائے گا، بلکہ پچھتانے کے لیے بھی زندہ نہیں رہے گا۔ میں اب چلتا ہوں، گاؤں سے پھل اور مٹھائی لایا ہوں، اپنے سب دوستوں میں بانٹ دینا۔ شکل سے ہی غریب مسکین لگ رہے ہیں، رب رکھا۔ زرگام لالا نے ایک تیز نظر ظفر پر ڈالی اور میر ہادی کے گھنے سیاہ سلیقے سے سجے بالوں میں اپنا بھاری ہاتھ رکھا اور اس کے بالوں کے ساتھ ساتھ اس کی بنائی ہوئی جھوٹی ساکھ کا بھی حلیہ بگاڑ کر چلے گئے۔ آہستہ آہستہ کر کے سب وہاں سے رفو چکر ہو گئے۔ آخر میں ایمن اس کے پاس آئی۔ اوہ، تو یہ ہے تمہاری اصلیت، لوگوں کو طاقت کے زور پر زیر کرنے والے، ظلم و جبر سے کام لینے والے، اس نے چپتے ہوئے لہجے میں کہا۔ ایسا نہیں ہے ایمن، بس بابا جان چھوٹے موٹے سے زمیندار ہیں۔ میر ہادی نے کھسیانہ ہو کر بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ جی جی، کتنے چھوٹے اور کتنے موٹے زمیندار ہیں وہ تو میں دیکھ ہی چکی ہوں۔ آئی ہیٹ فیوڈل سسٹم، ایمن نے چڑ کے کہا اور پاؤں پٹکتی وہاں سے چلی گئی۔ کیا تھا اللہ جی جو مجھے بھی ایک عام گھرانے میں پیدا کر دیتے؟ اس نے سر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے ہمیشہ کی طرح شکوہ کیا۔ میر ہادی فائل ہاتھ میں پکڑے ہوئے یونیورسٹی پہنچا تو شاہ زیب اور فیصل سے ملاقات ہو گئی۔ سر عثمان کا لیکچر شروع ہونے والا تھا۔ تینوں نے قدم کلاس روم کی طرف بڑھا دیے۔ ویسے یار ایک بات تو بتاؤ، فیصل نے آس پاس گزرتے طالب علموں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ضرور پھر کوئی بکواس کرنی ہوگی، میر ہادی نے جھنجھلا کے کہا۔ فیصل اور شاہ زیب کے سوال اور باتیں ان سب سے بھاری ایمن کا مسلسل گریز اور ناراضگی۔ تمہیں دیکھ کر تو نہیں لگتا کہ تم فیوڈل لارڈ گھرانے سے ہو؟ فیصل کا سوال سن کر میر ہادی کا دل کیا کہ کاش اس کے پاس سچ میں اس وقت کن کٹا یا ظلمی موجود ہوتا تو وہ انہیں صرف ایک اشارہ کرتا۔ اور فیصل کیوں، کیا وہ انسان نہیں ہوتے؟ میر ہادی رک گیا اور غصے سے پوچھنے لگا۔ انسان نہیں، وہ تو انسانوں کی کیٹیگری میں سب سے اوپر ہوتے ہیں، جسے آپ عظیم یا مہان کہہ سکتے ہیں۔ اس وقت ایمن کی تیز اور چپتی آواز میر ہادی کے کانوں سے ٹکرائی تو وہ گہرا سانس لے کے رہ گیا۔ ایمن اور مہوش کلاس روم کے دروازے کے پاس کھڑی تھی۔ اب آیا اونٹ پہاڑ کے نیچے۔ شاہ زیب نے میر ہادی کے لمبے قد کو نظروں سے ناپتے ہوئے کہا۔ یہ میں نے دوست بنائے ہیں یا دشمن پالے ہیں؟ میر ہادی نے دانت پیس کے کہا۔ ایمن تب تک میر ہادی کے پاس آ کے کھڑی ہو گئی۔ تم جانتے ہو کہ اس جاگیردارانہ نظام کی وجہ سے ہمارے ملک اور معاشرے کا کتنا نقصان ہوا ہے؟ ایمن کا انداز ایسا تھا جیسے کوئی ملزم کٹہرے میں کھڑا ہے اور وہ جرح کر رہی ہے۔ میرا کیا قصور ہے؟ میر ہادی نے منمنا کے کہا۔ قصور؟ ایمن نے انگلی اٹھا کے کہا۔ میر ہادی کو ایسا لگا جیسے یہ انگلی نہیں کسی نے بندوق تان رکھی ہے۔ جاگیردارانہ گھرانے میں پیدا ہونے سے بڑا کیا قصور ہوگا تمہارا؟ ایمن نے تب کے کہا۔ اب یہ تو زیادتی ہے یار، بھلا اس میں میر ہادی کی کیا غلطی؟ فیصل نے ہمدردی سے کہا، مگر ایمن کے گھورنے پر ڈر کے پیچھے ہٹ گیا۔ توبہ، میں تو گاؤں کی کسی سیدھی سادی لڑکی سے محبت کروں گا، شہر کی حسینائیں تو بات بات پہ ڈاکو رانی جیسے تیور دکھاتی ہیں۔ فیصل نے پیچھے ہٹتے ہوئے کہا، یعنی کہ تم اپنی خالہ کی بیٹی سے شادی پہ مان گئے ہو؟ ایمن کو اچانک یاد آیا تو اس نے جلدی سے سوال کیا، کیونکہ پچھلے کئی دنوں سے فیصل اپنے گھر والوں سے سخت خفا تھا کہ وہ اس کی شادی گاؤں کی لڑکی سے کرنا چاہ رہے ہیں۔ میر ہادی نے ایمن کا دھیان بٹنے پر شکر ادا کیا تھا۔ میں نے محبت کرنے کی بات کی ہے، شادی تو شہر کی کسی لڑکی سے ہی کروں گا، فیصل نے معصومیت سے کہا تو ایمن نے ہاتھ میں پکڑی فائل اس کے سر پہ دے ماری۔ ایسی سوچ کے ساتھ انشاءاللہ اسی طرح ایک دن کسی لڑکی سے جوتے بھی کھاؤ گے، تم سب مرد ہوتے ہی ایک جیسے ہو، ایمن نے تپ کر کہا۔ ہاں تو اللہ میاں نے سب مردوں کو ایک جیسا بنایا ہے تو اس میں ہماری کیا خطا؟ فیصل نے معصومیت سے سوال کیا تو ایمن کا پارا چڑھ گیا۔ اف جاہل انسان، یہ تمہارے دوست ہیں نا، تمہاری جیسی ہی سوچ اور ذہنیت کے مالک۔ ایمن کو کچھ اور سمجھ میں نہیں آیا تو خاموش کھڑے میر ہادی پہ برس کر پاؤں پٹکتی چلی گئی۔ ہیں، اب میں نے کیا کیا؟ میر ہادی نے حیرت سے اپنے دونوں دوستوں کی طرف دیکھا جو مسکراتے ہوئے کندھے اچکا کے رہ گئے۔ اپنے بڑے سے پرتعیش ڈرائنگ روم میں صوفے پہ بیٹھے بابا سائیں فون کان سے لگائے مسلسل مسکرا رہے تھے۔ سامنے والے صوفے پر زرگام بیٹھا ہوا تھا۔ ہاں میرے بچے، میں سن رہا ہوں، مجھے اندازہ ہے کہ آج میرا بیٹا بہت دکھی ہے، بابا سائیں نے ہمدردی سے کہا۔ کیا؟ زرگام کی جرت کیسے ہوئی میرے سیدھے سادے معصوم بیٹے کا امیج خراب کرنے کی؟
بابا سائیں نے مسکرا کر سامنے بیٹھے زرگام کی طرف دیکھا جس کی ہونٹوں پر بھی مسکراہٹ پھیل گئی۔ بی بی جان ہاتھ میں تسبیح پکڑے اندر داخل ہوئی اور زرگام کے سر پہ ہاتھ رکھ کر پاس بیٹھ گئی۔ میں زرگام کی ٹانگیں توڑ دوں گا کہ اگلی بار کہیں جانے کے قابل ہی نہیں رہے، بابا سائیں نے روب دار لہجے میں کہا۔ بی بی جان نے دہل کر سینے پہ ہاتھ رکھا۔ ہائے اللہ نہ کرے میرا گبرو جوان بیٹا سلامت رہے۔ بی بی جان نے پیار سے زرگام کی طرف دیکھا۔ کیا ٹانگیں نہ توڑوں، بس ڈانٹ دوں؟ چلو جیسی تمہاری مرضی۔ اور کیا کیا زرگام نے؟ بابا سائیں نے ہمدردی سے سوال کیا۔ اچھا ایسا کہا اس نے؟ وہ بھی تمہارے کلاس فیلوز کے سامنے؟ بابا سائیں نے مصنوعی حیرت کا اظہار کیا۔ زرگام دلچسپی سے ان کے چہرے پر کھلتی ہنسی دیکھ رہا تھا۔ ہاں بھئی بات تو ٹھیک ہے، کنکٹا اور زلمی جیسے لوگوں کا تعلیمی اداروں میں کیا کام؟ میر ہادی غصے میں مسلسل بول رہا تھا اور بابا سائیں اس کی ہاں میں ہاں ملا رہے تھے۔ یہ ان کا ایک طریقہ کار تھا کہ جب تک اگلا بندہ غصے میں بولتا رہتا وہ خاموشی سے سنتے، جب سامنے والے کا غصہ کم ہو جاتا تو تب اپنی بات کہتے۔ اچھا تمہاری کلاس فیلو ایمن کو اتنا برا لگا ہے کہ تم فیوڈل فیملی سے ہو؟ بابا سائیں چونکے اور سامنے بیٹھے دونوں نفوس بھی۔ ایک بات تو بتاؤ میر ہادی پتر، یہ تمہیں صرف ایک لڑکی کی ناراضگی کی فکر ہی کیوں ہے؟ ہیلو، کیا آواز نہیں آ رہی؟ بابا سائیں نے اونچی آواز میں کہا۔ بابا سائیں اب اسے آواز آئے گی بھی نہیں، زرگام نے شرارت سے مسکراتے ہوئے کہا تو موبائل بند کر کے بابا سائیں بھی مسکرانے لگے۔ لگتا تو کچھ ایسا ہی معاملہ ہے، چلو دیکھتے ہیں، بابا سائیں نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ کیا دیکھتے ہیں سائیں؟ میرا معصوم بچہ در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ دیکھتے ہیں؟ کچھ کرتے کیوں نہیں آپ؟ بی بی جان نے حسب معمول ممتا کے ہاتھوں مجبور ہو کر شکوہ کیا تو بابا سائیں گہرا سانس لے کے رہ گئے۔ زرگام نے مسکراتے ہوئے ماں کے کندھے کے گرد بازو پھیلائے اور انہیں اپنے ساتھ لگا کر کہنے لگا، بی بی جان آپ فکر کیوں کرتی ہیں؟ وہ اپنی خوشی اور مرضی سے یہ سب کر رہا ہے، اگر اسے زیادہ مجبور کیا تو ہاں پتہ ہے خون تو ایک ہی ہے، ایک دم ضدی اور ہٹ درم اپنے باپ کی طرح، بی بی جان نے روندے ہوئے لہجے میں کہا تو بابا سائیں کھنکھار کے رہ گئے، جبکہ زرگام زیر لب مسکراتا ہوا ماں کو تسلی دینے لگا۔ میرے دل کو چین کہاں آنا ہے؟ اتنے بڑے عالی شان گھر، نوکر چاکر ہونے کا کیا فائدہ جب اپنا لاڈلا سپوت ہی ہاسٹلوں کے دھکے کھاتا پھرے؟ ہائے کتنی حسرت ہے مجھے کہ میرا میر ہادی کسی دن باپ یا بڑے بھائی کی طرح بندوق اٹھا کر دشمن کو للکارے، مگر ہائے میری حسرتیں، میرا بیٹا شہر کی فضا میں چھوئی موئی ہی بن کے رہ گیا ہے۔ بی بی جان نے اتنی معصومیت سے کہا کہ بابا سائیں اور زرگام اپنے بے ساختہ کہکہوں کو نہیں روک سکے۔ بی بی جان کچھ دیر تو برداشت کرتی رہیں، پھر بڑبڑاتے ہوئے اٹھ کے باہر چلی گئیں۔ زرگام، بابا سائیں نے سنجیدہ آواز میں پکارا۔ جی بابا سائیں، زرگام نے فوراً ہی مؤدب انداز میں کہا۔ میر ہادی کا خاص خیال رکھنا، وہ بہت معصوم اور سادہ مزاج ہے، مگر دنیا اتنی سادہ ہرگز نہیں ہے، سمجھ گئے نا میری بات؟ بابا سائیں کے لہجے میں اپنے چھوٹے اور لاڈلے بیٹے کے لیے فکر ٹپک رہی تھی۔ جی بابا سائیں آپ بے فکر رہیں، مگر زرگام کہتے کہتے چپ کر گیا۔ مگر کیا؟ بابا سائیں نے حیرت سے سوال کیا۔ اگر میر ہادی نے میری پھر شکایت کر دی تو؟ زرگام کے لہجے میں شرارت تھی۔ بابا سائیں کھل کر مسکرانے لگے۔ تو پھر یاد رکھنا، جو سزا وہ تجویز کرے گا مجھے اس پہ عمل تو کرنا ہی پڑے گا، بابا سائیں نے اطمینان سے کہا۔ اچھا یعنی کہ چت بھی میری اور پٹ بھی مجھ سے اچھا تو وہ میر ہادی رہ گیا، بی بی جان اور آپ دونوں کا لاڈلا، زرگام نے کہا تو بابا سائیں مسکرا کر سر ہلانے لگے۔ ہاں سب سے اچھا ہے میرا میر ہادی۔ بابا سائیں کے کہنے پر زرگام بھی مسکرانے لگا۔ اور میرا بھائی؟ زرگام نے مان سے کہا تو بابا سائیں کی آنکھیں فخر سے چمک اٹھیں۔ یہی تو ان کی تربیت اور خواہش تھی کہ ان کے بچوں میں کبھی بھی ایک دوسرے کے لیے مقابلہ یا حسد پیدا نہ ہو۔ ایمن رکو، میری بات تو سنو۔ کوریڈور میں تیز تیز قدم اٹھاتی ایمن کے پیچھے بھاگتے ہوئے میر ہادی نے پھولی سانسوں کے ساتھ کہا تو وہ ایک دم رکی اور تیزی سے مڑ کر اسے گھورنے لگی۔ میر ہادی اس کے غصے سے بھرے تیور دیکھ کے رک گیا۔ کیا کام ہے؟ ایمن نے سخت لہجے میں پوچھا۔ ایک بات پوچھتی ہے، میر ہادی نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ پوچھو، ایمن نے تیزی سے کہا۔ کیا تمہیں ہمیشہ اتنا غصہ آتا ہے یا صرف مجھے دیکھ کے تمہارا غصہ امٹ پڑتا ہے؟ میر ہادی نے جلدی جلدی بات مکمل کی۔ یہ تم پوچھ رہے ہو کہ مجھے اتنا غصہ کیوں آتا ہے؟ ایمن نے
ایک انگلی اٹھا کے ایسے کہا جیسے اسے نشانے پر رکھا ہوا ہے۔ ہاں میں ہی پوچھ رہا ہوں، میر ہادی نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ تمہاری وجہ سے میں پوری یونیورسٹی میں بدنام ہو گئی ہوں۔ کینٹین میں جاؤں تو لوگ فوراً اٹھ کے میرے لیے جگہ خالی کر دیتے ہیں۔ فیس جمع کروانے کے لیے لائن میں کھڑی ہوں تو سب سائڈ پہ ہو جاتے ہیں کہ پہلے آپ فیس جمع کروا لیں، اور تو اور وہ ظفر گروپ تو مجھے دیکھتے ہی ایسے ادب سے سر جھکا لیتے ہیں جیسے میں ان کی کلاس ٹیچر ہوں۔ کیا ہے یہ سب؟ ایمن نے غصے سے دانت پیس کے کہا۔ تو کیا تمہیں اس بات کا دکھ ہے کہ ظفر تمہیں چھیڑتا کیوں نہیں ہے؟ میر ہادی نے منہ بنا کر پوچھا، مگر پھر اس کی گوری پر فوراً ہی بات بدل دی۔ دیکھا، تمہیں بھی پتا چلا نا کہ یہ سب کتنا فضول اور اذیت ناک ہے۔ سوچو میں نے اپنی زندگی کے اتنے سال کیسے اس لیبل کے ساتھ گزارے ہیں۔ میر ہادی نے تڑپ کر کہا تو ایمن چند لمحے اس کی طرف دیکھتی رہی اور پھر گہرا سانس لے کے رہ گئی۔ کہہ تو تم ٹھیک رہے ہو، مگر میں مزید یہ سب برداشت نہیں کروں گی، ایمن نے منہ بنا کے کہا۔ یہ تو محبت کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا، میر ہادی نے آہستگی سے کہا تو ایمن سر گھما کے اسے گھورنے لگی۔ وہ دونوں اس وقت راہداری سے گزر کر سیڑھیاں اترنے لگے تھے جب ایمن کی طرف دیکھتے ہوئے میر ہادی کی توجہ بٹی اور وہ غلطی سے سلپ ہو گیا۔ شکر ہے کہ چند سیڑھیاں ہی تھیں۔ وہ گرتے گرتے بھی سنبھل گیا۔ ایمن ایک دم کھلکھلا کے ہنس پڑی۔ میر ہادی نے گردن گھما کر اسے ہنستے ہوئے دیکھا، پھر کپڑے جھاڑتا ہوا سیدھا کھڑا ہو گیا۔ کسی کے گرنے پہ ہنسنا کیا اچھی بات ہے؟ میر ہادی نے سنجیدگی سے سوال کیا۔ اچھا سوری، ایمن نے ایک کان پکڑ کر اپنے ہنسنے پر معذرت کی۔ میر ہادی کو اس لمحے وہ بڑی پیاری لگی، آنکھوں میں شرارت اور زیر لب ہنسی۔ میر ہادی نے گہرا سانس لے کے نظروں کا زاویہ بدلا۔ ایمن کو ان نگاہوں کی یہ پاکیزگی، سادہ پن بہت اچھا لگتا تھا۔ وہ ایمن کو ہمیشہ بہت احترام کی نظر سے دیکھتا، اس سے فاصلہ رکھ کے بات کرتا۔ یہ سب میر ہادی کے خاندانی ہونے کی دلیل تھی، اس لیے اس کے بارے میں سب جاننے کے باوجود وہ اپنے دل کو اس کی طرف متوجہ ہونے سے نہیں روک پا رہی تھی۔ ایک بات یاد رکھنا کہ میں کبھی بھی تمہارے اس جاہلانہ سسٹم کا حصہ نہیں بنوں گی اور نہ ہی تمہیں بننے دوں گی۔ ایمن نے واضح الفاظ میں دھمکی دی۔ اگر مجھے اس سسٹم کا حصہ بن کر رہنا ہوتا تو میں ان سے دور کیوں بھاگتا؟ میر ہادی نے تھکے انداز میں کہنے پر وہ اسبات میں سر ہلانے لگی۔ میر ہادی؟ زرگام لالا کی بھاری آواز پر میر ہادی کے ساتھ ساتھ ایمن بھی اچھل پڑی۔ میر ہادی نے سامنے دیکھا تو زرگام لالا جوش و محبت سے دونوں بازو پھیلائے اس کی طرف آ رہے تھے۔ ایمن فوراً ایک طرف ہو گئی۔ زرگام لالا نے میر ہادی کو گلے سے لگا کر زور سے بھینچا۔ زرگام لالا آپ یہاں؟ میر ہادی نے آس پاس گزرتے لوگوں کے حیران چہروں کو دیکھ کر خجالت بھرے انداز میں کہا۔ تم نے بابا سائیں سے میری شکایت لگائی ہے؟ زرگام لالا نے مصنوعی سنجیدگی سے سوال کیا۔ کیوں، کیا بابا سائیں نے کچھ کہا ہے؟ میر ہادی کو بڑے بھائی کی فکر لاحق ہوئی۔ زرگام لالا مسکرا دیے۔ انہوں نے مجھے تمہارے پاس شہر بھیجا ہے کہ جا کے معافی مانگو اور پوچھ کے آؤ کہ میر ہادی کو کوئی مسئلہ تو نہیں۔ زرگام لالا نے مصنوعی سنجیدگی سے کہا۔ واٹ؟ آپ بڑے بھائی ہو کے معافی مانگیں گے؟ ایمن نے حیرت سے آنکھیں پھاڑ کے کہا۔ نہیں، میرا بھائی کیوں معافی مانگے؟ میر ہادی نے ناگواری سے کہا اور اپنے بھائی کے گلے لگ گیا۔ سوری زرگام لالا، میں نے غصے میں بابا سائیں کو نہ جانے کیا کیا کہہ دیا تھا۔ میر ہادی نے معذرت کی۔ کوئی بات نہیں، زرگام لالا نے نرمی سے کہا۔ لالا بھائی؟ اچانک فیصل نے منمناتے ہوئے پکارا تو زرگام نے میر ہادی کو پیچھے کرتے ہوئے اسے گھورا۔ زرگام کو یہاں تک شاہ زیب لے کے آیا تھا۔ لالا بھائی آپ سے ایک کام تھا، فیصل نے جلدی جلدی کہا تو زرگام لالا نے ہوں کر کے اسے بولنے کا اشارہ کیا۔ ایک سیلفی لے لوں آپ کے ساتھ؟ دراصل یونیورسٹی میں اکثر شرارتی لڑکے بھی مل جاتے ہیں، اگر کسی نے مجھے چھیڑا تو میں آپ کی تصویر دکھا کے روب جما لوں گا، فیصل نے فخریہ انداز میں کہا تو زرگام لالا بے ساختہ مسکرا دیے۔ میر ہادی کے دوست میرے بھی دوست ہیں، زرگام لالا نے کہا تو فیصل خوشی سے ان کے پاس جا کر سیلفی لینے لگا۔ شاہ زیب بھی شامل ہو گیا۔ جب فوٹو شوٹ ہو گیا تو زرگام لالا نے جانے کی اجازت مانگی۔ میر ہادی انہیں گیٹ تک چھوڑنے گیا۔ میر ہادی؟ گاڑی کے دروازے کے پاس پہنچ کر زرگام لالا کو کچھ یاد آیا۔ میر ہادی نے مڑ کر سوالیہ نظروں سے بھائی کی طرف دیکھا۔ یہ خوشبو کہاں سے ملے گی؟ زرگام لالا نے اپنی قمیض کی اوپر والی جیب سے ایک چٹ نکال کر نام پڑھتے ہوئے سوال کیا تو میر ہادی مسکرا دیا۔
اچھا، تو اس لیے شہر آئے ہیں؟ میر ہادی نے معنی خیز انداز میں کہا تو زرگام لالا کے چہرے پر جاندار مسکراہٹ پھیل گئی۔ انہوں نے اسبات میں سر ہلایا تھا۔ کو بکو پھیل گئی بات شناسائی کی، اس نے خوشبو کی طرح میری پذیرائی کی۔ پروین شاکی کی خوشبو کو پڑھتے ہوئے وہ ارد گرد سے یکسر بے نیاز تھی۔ زرگام تھکا ہارا کمرے میں داخل ہوا تو اسے مگن دیکھ کر گہرا سانس لے کے رہ گیا۔ انایا پاس ہی لیٹی گہری نیند سو رہی تھی۔ زرگام نے آگے بڑھ کر بیٹی کے ماتھے پر پیار کیا اور گوری کے ہاتھ سے کتاب چھینی تو گوری ایک دم اچھل پڑی۔ زرگام نے کتاب بند کر کے اسے گھورا۔ مانا بہت خوبصورت ہوں، کیا نظر لگانی ہے؟ گوری نے اٹھلا کے کہا۔ شوہر سارے دن کا تھکا ہارا گھر آیا ہے، کچھ اس کا خیال بھی کر لو۔ زرگام نے منہ بنا کے کہا، حکم سائیں، مگر پہلے کتاب واپس کریں۔ بستر سے نیچے اتر کر گوری زرگام کے سامنے کھڑی ہوئی اور اچھل کر اس کے ہاتھ سے کتاب لینے کی کوشش کی، مگر زرگام نے ہاتھ مزید اونچا کر لیا۔ پہلے ہی آپ کا قد اتنا لمبا ہے، اوپر سے؟ گوری نے منہ بنا کر اس کے ہاتھ کی طرف دیکھا۔ زرگام نے مسکراتے ہوئے کتاب سب سے اوپر والی شیلف پہ رکھ دی۔ اف، یہاں سے کون اتارے گا؟ عالم چنا صاحب؟ گوری نے چڑھ کے پوچھا۔ میں اور کون؟ مگر پہلے میری خدمت کرو نیک بیوی، زرگام نے شاہانہ انداز میں کہا اور صوفے پہ بیٹھ کر پرسکون انداز میں ٹانگیں آگے پھیلا دی۔ گوری سمجھ گئی اور منہ بناتی ہوئی آگے بڑھی۔ یہ کام کسی نوکر سے بھی لے سکتے ہیں؟ گوری نے بے چینی سے شیلف پر رکھی کتاب کو دیکھا، مگر زرگام کی طرف سے کوئی رسپانس نہ پا کر تھک ہار کر قالین پہ رکھے کشن پہ بیٹھ گئی۔ مردوں کی ذہنی برتری جو عورت کو ہر حال میں نیچا دکھانا چاہتی ہے، اور گوری غصے سے کہہ رہی تھی جب زرگام نے آنکھیں کھول کر اس کی طرف دیکھا۔ یہ سب تمہاری ان کتابوں میں لکھا ہوا ہے؟ زرگام نے سخت انداز میں پوچھا تو گوری نے فوراً نفی میں سر ہلایا۔ میں نے خود سوچا، گوری نے جلدی سے کہا۔ پھر ٹھیک ہے، نہیں تو آج تمہاری کتابیں آگ کا ایندھن بن جاتی۔ زرگام نے کمرے کے ایک طرف کتابوں سے بھری الماری کی طرف دیکھ کر طنزیہ انداز میں کہا، ہائے اللہ نہ کرے میری عمر بھی انہیں لگ جائے۔ گوری جلدی میں غلط بول گئی تھی۔ مگر تمہاری عمر تو میرے لیے ہے نا؟ زرگام نے حیرت سے سوال کیا۔ گوری کو منہ بناتے دیکھ کر زرگام نے صوفے کی پشت سے ٹیک لگا لی۔ بیوی کی محبوب محبیت میں رخنا ڈالنے والوں کا الگ حساب ہوگا۔ گوری نے منہ بناتے ہوئے کہا، تم محبت میں معاف کر دینا۔ زرگام نے پرسکون انداز میں کہا، بالکل بھی نہیں۔ گوری نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ زرگام کندھے اچکا کے رہ گیا۔ جیسی مرضی۔ زرگام نے بے نیازی سے کہا۔ گوری گہرا سانس لے کے رہ گئی۔ میر ہادی کیسا ہے؟ گوری نے ٹانگ دباتے ہوئے ہاتھ روک کر سوال کیا، آنکھیں بند کر کے نیم دراز۔ زرگام نے نیم و آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اور؟ گوری کچھ کہنے ہی والی تھی جب زرگام نے ہاتھ اٹھا کر اسے بولنے سے روکا۔ تم بولتے ہوئے ہاتھ روک دیتی ہو، اس لیے برائے مہربانی خاموشی سے شوہر کی خدمت کرو، زرگام نے کہا تو گوری منہ بنا کے رہ گئی۔ بھلے خاموش رہ کے مجھے کچھ ہو جائے، گوری بڑبڑائی۔ زرگام زیر لب مسکرا دیا۔ گوری برے برے منہ بناتے ہوئے اسے گھور رہی تھی۔ اس وقت کمرے کا دروازہ کھول کر بھاگتے ہوئے عبداللہ اور عبد الرحمن آئے تو زرگام سیدھا ہو کے بیٹھ گیا اور اپنے دونوں بازو پھیلا دیے۔ دونوں تیزی سے باپ کے بازوؤں میں سما گئے۔ زرگام انہیں محبت سے چومتا ہوا باتیں کر رہا تھا۔ گوری مسکراتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھی اور کمرے سے باہر نکل کر ملازمہ کو کھانا گرم کرنے کا کہنے لگی۔ ہاسٹل میں میر ہادی کے ساتھ فیصل کمرہ شیئر کر رہا تھا۔ میر ہادی نے سب کے ساتھ مل کر سینما جا کر فلم دیکھنے کا پروگرام بنایا۔ ایمن اور مہوش کے ساتھ کلاس کی چند لڑکیاں بھی ساتھ چلنے پہ راضی ہو گئیں۔ طے پایا کہ وہ سب ہاسٹل کے باہر جمع ہوں گے اور وہاں سے اکٹھے ہو کر مووی دیکھنے جائیں گے۔ ٹکٹ لانے کی ذمہ داری فیصل کی تھی، جو اس نے پوری جانفشانی سے پوری کی تھی۔ مقررہ وقت پر وہ سب تیار تھے۔ 3 گاڑیوں کا بندوبست کیا گیا تھا۔ وہ سب گاڑیوں میں سوار ہونے ہی والے تھے جب ایک شاندار لینڈ کروزر ان کے پاس آ کے رکی۔ میر ہادی چونک گیا، جو جہاں تھا وہاں ہی کھڑا رہ گیا۔ سب نے گردن گھما کر میر ہادی کی طرف دیکھا، جو سوالیہ انداز میں کندھے اچکا کر لا علمی کا اظہار کرنے لگا۔ پھر؟ ایمن نے گھور کر پوچھا۔ مجھے کیا پتا، میر ہادی نے چڑ کے کہا۔ اس وقت بندوق اٹھائے گارڈ نے تیزی سے اتر کر گاڑی کا دروازہ کھولا۔
सब खिसक कर मीर हादी के पीछे खड़े हो गए। फैसल टिकट लेने कमरे में गया था। गाड़ी से उतरते वजूद को देखकर मीर हादी चौंक गया। बीबी जान, मीर हादी कहते हुए तेजी से माँ की तरफ बढ़ा और उनके गले लग गया। हाय मेरा प्यारा चंद पुत्र, शहर की धूल खा के कैसा कमजोर हो गया है। बीबी जान मोहब्बत से उसके चेहरे को देखने के बाद उसके बाजू को दबाकर कमजोरी चेक करते हुए बोली। चंद पुत्र? शाहजेब ने हैरत से दोहराया। मेरा शेर, मेरा सोहना, तुझे माँ की याद नहीं आती? कई कई महीने गांव का चक्कर नहीं लगाता? बीबी जान ने फिर उसे खुद से लगा लिया। चंद पुत्र से शेर और फिर सोहना, एक मीर हादी के कितने रूप हैं यारो? शाहजेब ने सर खुजाते हुए सवाल किया, मगर सबकी घुरी पर फौरन चुप कर गया। बीबी जान, आप आने से पहले बता तो देती। मीर हादी ने फिक्रमंदी से कहा। क्यों, क्या तुमने फूलों के हार लेके माँ का इस्तकबाल करना था? बीबी जान ने हंसते हुए कहा और फिर अपने साथ आती मुलाजमा को इशारा किया, जो सर हिलाती गाड़ी की तरफ बढ़ी और कुछ देर के बाद हाथ में पिंजरा उठा के ले आई। ये क्या है? एमन ने हैरत से सवाल किया। मैं अपने पुत्र का सदका दूंगी, नजर उतारूंगी, किसी चुड़ैल की नजर न लग जाए। बीबी जान ने कहते हुए चिड़ियों का पिंजरा मीर हादी की तरफ बढ़ाया। चल पुत्र, पिंजरा खोलकर आजाद कर दे मासूम जानों को। बीबी जान, आप इन मासूम जानों को इतनी दूर से कैद करके यहाँ तक लाई ही क्यों हैं? मीर हादी ने मुंह बना के कहा। मजाक मत किया कर, चल जल्दी कर, बीबी जान ने मसरूफ अंदाज में कहा। मीर हादी ने पिंजरे की तरफ हाथ बढ़ाया। मीर, एक बार सोच लो, गांव के परिंदे यहाँ आकर एडजस्ट भी कर सकेंगे या नहीं? शाहजेब ने हमदर्दी से कहा। वैसे शहरी पुत्र, शक्ल से भी अहमक लग रहे हो और बातें भी ऐसी ही करते हो, बीबी जान ने मासूमियत से कहा। तो शाहजेब मुंह बना के रह गया और बाकी सब हंस पड़े। मेहरबानी आपकी, शाहजेब बुड़बुड़ाता हुआ पीछे हो गया। मीर हादी ने परिंदे आज़ाद कर दिए। बीबी जान पास रखे बेंच पे बैठ गई। इस वक्त फैसल टिकट लेके वहां आ गया। क्या हम फिल्म देखने नहीं जा रहे? फैसल ने हैरत से हाथ हिला के पूछा। कौन सी फिल्म? बीबी जान ने हैरत से सवाल किया। ये जवानी फिर नहीं आनी 2, फैसल ने जल्दी से कहा। तुम्हें देखकर तो अभी भी नहीं लगता कि जवानी आई है पुत्र जी। कुछ खाया पिया करो, कितनी कमजोर जान है तुम्हारी। हमारी हवेली का पालतू जानवर भी तुमसे ज्यादा सेहतमंद होगा। बीबी जान के कहने पर फैसल शर्मिंदा होकर एक तरफ खड़ा हो गया। सब दिलचस्प नजरों से बीबी जान के सुर्खों सफेद चेहरे की तरफ देख रहे थे, जिस पर नूर और ममता दोनों जिस्मों का अक्स वाज़ेह नजर आ रहा था। एमन डिसेंट नजर आने वाली खातून से बहुत मुतासिर हुई थी। बस बीबी जान, आपका शौक पूरा हो गया है तो मैं अब जाऊं? मीर हादी ने ढेर सारा सामान अपने कमरे में रखवाने के बाद चिढ़ कर कहा तो बीबी जान मुस्कुराने लगी। तुझे इतना भी एहसास नहीं कि तेरी माँ कई घंटों का सफर तय करके सिर्फ तेरी खैर खैरियत मालूम करने और तुझे देखने यहाँ तक आई है, मगर तुम्हें जाने की पड़ी है। जाओ बच्चों, मैं भी चलती हूँ, बीबी जान ने अपनी जगह से उठते हुए कहा तो एमन फौरन आगे बढ़ी। अरे नहीं बीबी जान, आपसे ज्यादा अहम क्या हो सकता है, आए हम बैठकर चाय पीते हैं। एमन ने मीर हादी को घूरते हुए कहा तो वो भी शर्मिंदा होकर आगे बढ़ा। सॉरी बीबी जान, दरअसल सब दोस्तों ने आज फिल्म देखने का प्रोग्राम बनाया था, इसलिए। कोई बात नहीं बच्चों, मैं अभी निकलूंगी तो रात से पहले हवेली पहुंच जाऊंगी। मीर हादी कभी अपने दोस्तों को हवेली लेके आओ, खासकर इस लड़के को। सच में इसे देखकर तो मुझे हौल उठ रहे हैं। कभी तेज हवा चले और ये बच्चा उड़कर कहीं और पहुंच जाए। पुत्र, तुम चलते हुए गिर तो नहीं जाते हो ना? बीबी जान ने फैसल को सर से पांव तक देखते हुए पूछा तो उसका दिल किया कि ज़मीन फटे और वो उसमें समा जाए। पहले का तो नहीं पता था, मगर शायद आज के बाद हो ऐसा। फैसल ने मरियल अंदाज में कहा। बीबी जान, आप चाय पिए बगैर तो हरगिज़ नहीं जाएंगी, एमन ने नरमी से कहा। उसे बीबी जान की थकन का एहसास था। बीबी जान मुस्कुरा दी। वो सब हॉस्टल के पास बनी एक कैंटीन में आके बैठ गए। खुश कप्पियों के दरमियान चाय और गर्मा गर्म समोसों से लुत्फ उठाया गया। बीबी जान की सादगी और बजला सजनी ने महफिल को रंगीन बना दिया था। मीर हादी के सब दोस्त बीबी जान से मिलकर बहुत खुश थे। कुछ देर में ही बीबी जान से सबकी अच्छी दोस्ती हो गई। बीबी जान ने बारी बारी सबके नंबर लिए। मीर हादी, तुम बहुत खुशकिस्मत हो कि बीबी जान तुम्हारी माँ है, एमन ने मुतासिर कुन अंदाज में कहा तो मीर हादी खुशी से उछल पड़ा। बात आगे बढ़ती नजर आ रही है। शाहजेब ने मीर हादी के कान में सरगोशी की तो मीर हादी ने कोहनी मारकर उसे चुप रहने का इशारा किया। अच्छा बच्चों, फेसबुक पर तुम सबको ज्वाइन करूंगी। सब ने अपनी आईडी के लिंक भेज दिए हैं ना? बीबी जान ने मुस्कुराते हुए सवाल किया तो सब ने फौरन अस्बात में सर हिलाया।
بی بی جان سب سے ملنے لگی، ایمن کے پاس رک گئیں اور بہت غور سے اس کا چہرہ دیکھا۔ ایمن تھوڑا جھجک گئی۔ بی بی جان مسکراتے ہوئے گاڑی کی طرف بڑھ گئیں۔ میر ہادی نے ہاتھ پکڑ کر ماں کو گاڑی میں بٹھایا۔ اچھی پسند ہے تمہاری، بی بی جان نے ایمن کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو میر ہادی چونک گیا۔ گاڑی وہاں سے روانہ ہوئی تو بی بی جان نے موبائل کان سے لگایا۔ سائیں، جلدی سے بیٹے کے سہرے سجانے کا انتظام کر لیں۔ وہ شہر میں جوانی پھر نہیں آنی 2 جیسی فلمیں اپنے دوستوں اور لڑکیوں کے ساتھ دیکھتا پھر رہا ہے۔ جس فلم کا نام ایسا ہے وہ فلم کیسی ہوگی؟ ہائے میرا شیر پتر، بی بی جان نے فکر مندی سے کہا۔ بابا سائیں ہنس پڑے۔ فکر مت کرو، میں بھی یہ فلم دیکھ چکا ہوں۔ حب الوطنی پہ مبنی اچھی فلم ہے، بچوں کو دیکھنے دو۔ بابا سائیں نے مزے سے کہتے ہوئے فون بند کر دیا۔ ہیں، آپ نے بھی دیکھی ہے؟ بی بی جان حیرت سے فون کو دیکھنے لگی۔ فلم کے نام سے تو حب الوطنی ظاہر نہیں ہو رہی۔ بی بی جان نے سوچا۔ بی بی جان، آپ نے بلایا ہے؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا آپ کی؟ زرگام لالا نے کمرے میں داخل ہو کر بی بی جان کے پاس آ کر فکر مندی سے پوچھا۔ میری طبیعت کی چھوڑو، ادھر بیٹھو، بہت ضروری بات کرنی ہے، بی بی جان نے رازداری سے کہا۔ زرگام کے چہرے پر حیرت در آئی۔ وہ خاموشی سے ماں کے پاس بیڈ کے کنارے پہ بیٹھ گیا۔ دیکھو زرگام، یہ بات ہم ماں بیٹے کے درمیان ہی رہے، بی بی جان نے رازداری کا وعدہ لیا۔ بے فکر رہیں بی بی جان، زرگام نے سعادت مندی سے کہا۔ وہ بات یہ ہے کہ اس دن میں میر ہادی، بی بی جان نے آہستہ آہستہ آواز میں بتانا شروع کیا۔ زرگام جو پوری توجہ سے ان کی بات سن رہا تھا، آخری جملہ سن کر چونک گیا۔ بی بی جان، زرگام کو سمجھ میں نہیں آیا کہ آگے سے کیا کہے۔ زرگام، میں تجھ پر اعتبار کیا ہے، بی بی جان نے تیزی سے کہا تو زرگام بے ساختہ سا ہلانے لگا۔ ٹھیک ہے بی بی جان، جیسا آپ کہیں، زرگام نے کہا اور فوراً وہاں سے اٹھ کر باہر چلا گیا۔ اگر وہ کچھ دیر اور وہاں بیٹھا رہتا تو شاید۔ زرگام لمبے لمبے قدم اٹھاتا حویلی کی راہداری سے گزر رہا تھا جب لہراتے ریشمی پردے کے پیچھے سے رنگ برنگی چوڑیوں سے بھرا ہاتھ اس کے سامنے آیا۔ زرگام ٹھٹک کر رک گیا۔ کیا ہے گوری، کیوں راستہ روکتی ہو؟ زرگام نے جھنجھلا کے کہا۔ گوری پردے کے پیچھے سے سامنے آ گئی، بڑی بڑی آنکھوں میں کاجل کی گہری لکیریں، کانوں میں جھولتے جھمکے پہنے اوڑھنے کے سلیقے کے ساتھ وہ جاذب نظر آ رہی تھی۔ وہ جاذب نظر لڑکی تھی۔ گوری نے نروٹھے پن سے زرگام کے جھنجھلائے چہرے کی طرف دیکھا۔ میں نے سنا ہے کہ میر ہادی نے شہر میں بڑی سونی کڑی پسند کر لی ہے، گوری نے دوپٹے کے کنارے پر لگی لیس پر انگلی پھیرتے ہوئے پوچھا۔ جس سے سنا ہے کیا اس کی بات پر یقین نہیں؟ زرگام نے روکھے انداز میں پوچھا۔ میں آپ سے جاننا چاہتی ہوں، گوری نے سنجیدگی سے کہا۔ مجھے کچھ کنفرم نہیں ہے مگر لگتا کچھ ایسا ہی ہے، زرگام نے سوچتے ہوئے کہا۔ میر ہادی کا کنفرم ہو یا نہ ہو مگر ایک بات یاد رکھنا، گوری کے علاوہ کسی اور کو دیکھنے کا سوچنا بھی مت، نہیں تو۔ گوری کی آنکھوں سے جھلکتا ڈر جب لفظوں میں ڈلا تو زرگام بے ساختہ مسکرانے لگا۔ اب بھی؟ زرگام نے شرارت سے پوچھا۔ ہاں اب بھی، شادی کے 8 سال بعد بھی مرد کی نظر بدلتے کون سا دیر لگتی ہے؟ ایسے ہی تو آئے روز شہر کے چکر نہیں لگ رہے ہیں، گوری نے منہ بسورتے ہوئے کہا تو زرگام گہرا سانس لے کے رہ گیا۔ ایک تو پتہ نہیں کیوں مرد کی نظر ایسے ہی بدنام ہے، بدلنے کو تو عورت بھی بدل سکتی ہے، زرگام نے شرارتاً کہا۔ ہائے اللہ نہ کرے، وہ عورت ہی کیا جو محبت میں توحید پرست نہ ہو۔ بابا جی یعنی کہ اشفاق احمد کہتے تھے کہ، گوری نے مگن انداز میں کہنا شروع کیا۔ لو جی، یہ محترمہ تو شروع ہو گئی۔ اف کتنی بار کہا ہے کہ مجھ سے کتابی باتیں مت کیا کرو، آئندہ نہیں لا کے دوں گا کوئی بھی کتاب، حد ہے، ہر چیز پڑھ کے مجھ پہ ہی آزماتی ہو۔ زرگام بڑبڑاتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ انسان اسی پر آزماتا ہے جس پہ مان اور بھروسہ سب سے زیادہ ہوتا ہے، گوری نے دھیمے لہجے میں کہا۔ زرگام رکا اور مڑ کے اسے دیکھا۔ اور اب یہ کس نے کہا ہے؟ زرگام نے مصنوعی خفگی سے پوچھا۔ گوری چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اس کے پاس آئی۔ دل نے، گوری نے اپنی انگلی زرگام کے سینے پہ رکھتے ہوئے کہا۔ مگر یہ تو میرا دل ہے، زرگام نے زیر لب مسکرا کے کہا۔ ہاں تو ایک ہی بات ہے، گوری نے یقین سے کہا اور ایک ادا سے بالوں کو جھٹکا دیتی ہوئی اندر کی طرف مڑ گئی۔ ہاں دل تو ایک ہی ہے، زرگام نے اس کے لہراتے سائے کو محبت سے دیکھا۔ میں آج شہر جا رہا ہوں، واپسی پر میر ہادی سے ملتا ہوں گا۔ آپ نے کچھ بھجوانا ہے؟ بابا سائیں مصروف سے انداز میں کمرے میں داخل ہوئے۔ بی بی جان کی طرف سے مسلسل خاموشی پر حیرت سے چونکے اور سر اٹھا کر دیکھا۔
بی بی جان بیڈ پہ بیٹھی تھیں اور ان کا سر جھکا ہوا تھا۔ بابا سائیں کے ذہن میں خطرے کی گھنٹی بجی۔ اللہ خیر؟ بابا سائیں کا دل اندیشوں سے بھر گیا۔ وہ انہیں پکارتے ہوئے تیزی سے آگے بڑھے۔ بطول بیگم؟ بابا سائیں نے پاس آ کر ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ اپنے دھیان میں بیٹھی بی بی جان ایک دم اچھل پڑی۔ ان کے ہاتھ میں پکڑا ٹیب نیچے جا گرا۔ بی بی جان نے کانوں میں لگائی ہینڈ فری نکالی۔ آپ یہاں؟ کوئی کام تھا تو مجھے بلا لیتے؟ بی بی جان نے ہکلاتے ہوئے کہا، مگر بابا سائیں کی نظریں نیچے گرے ٹیب پر تھیں۔ انہوں نے جھک کر اٹھایا اور ایک نظر اسکرین پہ ڈال کر بی بی جان کو دیکھا۔ بی بی جان کا رنگ فک ہو گیا۔ بابا سائیں نے بیل بجائی۔ ایک ملازمہ فوراً حاضر ہوئی۔ بابا سائیں نے زرگام کو فوری طلب کیا۔ کچھ دیر میں زرگام کمرے میں تھا۔ وہ بابا سائیں کے ہاتھوں میں ٹیپ دیکھ کر ساری بات سمجھ گیا۔ یہ تمہاری حرکت ہے؟ بابا سائیں نے سنجیدگی سے پوچھا۔ زرگام نے بمشکل مسکراہٹ کو چھپاتے ہوئے سر جھکا لیا۔ بی بی جان معصوم چہرہ لیے ٹکر ٹکر کبھی شوہر اور کبھی بیٹے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اب کیا ہماری حویلی کی عورتیں فلمیں دیکھیں گی؟ بابا سائیں نے سنجیدگی سے پوچھا۔ زرگام کو کچھ مت کہیں، میرے بچے نے تو ماں کا کہا پورا کیا ہے۔ اس دن آپ نے کہا تھا کہ میر ہادی کی طرح آپ نے بھی یہ فلم دیکھی ہے، اس لیے میں نے زرگام سے کہا کہ مجھے بھی یہ فلم دیکھنی ہے۔ آخر پتہ تو چلے کہ اس حویلی کے مرد یہ فلم کیوں دیکھ رہے ہیں۔ بی بی جان نے سادگی سے کہا۔ اچھا، اور کیا پتہ چلا؟ بابا سائیں نے ہلکے پھلکے لہجے میں کہا۔ اچھی بھلی عمر کے مرد لڑکے بنے پھر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ جوانی پھر نہیں آنی۔ حد ہے بھائی۔ بی بی جان نے منہ بنا کر کہا تو زرگام بے ساختہ کہا لگا کے ہنس پڑا، جبکہ بابا سائیں بھی اپنی مسکراہٹ کو دباتے ہوئے زرگام کو گھورنے لگے۔ زرگام نے فوراً اپنی ہنسی روکی۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز آپ کی سمجھ میں آئے، یہ لیجئے پوری فلم دیکھ لیں، بڑی عمر کے لڑکوں کے علاوہ اور بھی بہت کچھ ہے اس میں۔ بابا سائیں نے کہا اور مسکراتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئے۔ زرگام ان کے پیچھے پیچھے تھا۔ بی بی جان نے منہ بناتے ہوئے ٹیپ سائڈ میز پہ رکھ دیا۔ ہاں، مردوں سے آدھی عمر کی لڑکیاں بھی ہیں۔ حد ہے بھائی، یہ بھی بھلا کوئی جوڑی ہوئی؟ جوڑی تو سجتی ہے میرے زرگام اور گوری کی، یا جوڑی تو سجے گی میرے میر ہادی اور اس سہنی کڑی کی۔ بھلا کیا نام تھا؟ بی بی جان نے ذہن پہ زور ڈالا، مگر ناکام ہونے پر فوراً زرگام کو کال ملائی۔ زرگام جو حویلی کے باغ میں ایک جوان شخص کو گاؤں کی لڑکیاں چھیڑنے پر چھترول کر رہا تھا، ہاتھ روک کر فوراً موبائل کان سے لگایا۔ ماں کا سوال سن کر چونکتے ہوئے ساتھ کھڑے ملازم کو اشارہ کیا اور ایک طرف کھڑے ہو کر زرگام نے آہستگی سے ماں کو نام بتایا۔ زرگام شروع سے بی بی جان کا رائٹ ہینڈ تھا۔ بی بی جان نے خوش ہو کر دعا دی۔ ہاں، ایمن، بی بی جان نے بچوں کی طرح خوش ہو کر دہرایا۔ بابا سائیں کا تعلق مشہور سیاسی گھرانے سے ہے۔ ویسے تو ان کا آبائی گاؤں پنڈی سے کچھ دور واقع ہے، مگر تعلیم انہوں نے لاہور سے حاصل کی۔ وہ جی سی یونیورسٹی میں زیر تعلیم تھے جب ان کی ملاقات آسمہ بطول یعنی میری بی بی جان سے ہوئی۔ میر ہادی سامنے دم سادے بیٹھے نفوس کو آہستہ آواز میں بتا رہا تھا۔ بی بی جان جی سی یونیورسٹی سے پڑھی ہوئی ہیں؟ بی بی جان جی سی یونیورسٹی سے پڑھی ہوئی ہیں؟ ایمن نے حیرت سے دہرایا تو میر ہادی نے اسبات میں سر ہلایا۔ اچھا، آگے بتاؤ۔ شاہزیب نے جلدی سے کہا، اسے کہانیاں سننے کا ہمیشہ سے شوق تھا۔ بی بی جان کا گھرانہ لاہور میں برسوں سے آباد تھا۔ ان کا ایک مدمول گھرانے سے تعلق ہے۔ جب بابا سائیں نے رشتہ بھیجا تو نانا جان اس رشتے کے حق میں نہیں تھے، اس لیے کافی سوچ اور بحث مباحث سے، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ بی بی جان کی پسند کو دیکھتے ہوئے بالآخر یہ رشتہ طے پا گیا۔ وقت نے ثابت کیا یہ فیصلہ بہترین رہا۔ بابا سائیں روایتی سوچ رکھنے والے شخص نہیں ہیں۔ انہوں نے بی بی جان کی خوشی کا ہمیشہ خیال رکھا۔ بابا سائیں اور بی بی جان کی محبت وقت کے ساتھ بڑھتی گئی۔ ہمارے پورے خاندان میں ان کے کپل کی مثال دی جاتی ہے۔ بابا سائیں اور بی بی جان نے اپنے تینوں بچوں کی پرورش بھی اسی طرح کی۔ سب سے بڑے زرگام لالا ہیں، ان کے بعد زہرا جس کی شادی چچا زاد سے ہوئی ہے، اور پھر میں۔ میر ہادی نے گہرا سانس دے کے کہا۔ اپنی حویلی اور رسم و رواج سے باغی؟ میر ہادی نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ کیوں؟ فیصل نے حیرت سے سوال کیا۔ بی بی جان بتاتی ہیں کہ میں پیدائشی طور پر کمزور پیدا ہوا، اس لیے اکثر بیمار رہتا۔ میری بیماری نے بی بی جان کو میرے لیے ضرورت سے زیادہ حساس بنا دیا۔ وہ مجھے خود سے دور نہیں جانے دیتی تھی۔ میں بھی ہر وقت ماں کے آنچل میں چھپا رہتا، مگر جیسے جیسے میں بڑا ہوتا گیا مجھے سمجھ میں آیا کہ ماں کے آنچل میں چھپنے سے زندگی نہیں گزرتی۔ میرے دوست، ملنے جلنے والے میرا مذاق اڑانے لگے۔ میں اپنے ماحول
سے باغی ہونے لگا۔ میں ان سب سے ہٹ کر جینا چاہتا تھا۔ شاید بچپن سے اس سسٹم کے خلاف سنتے اور دیکھتے ہوئے میں نے بہت سی چیزیں خود ہی فرض کر لیں اور انہیں سچ مان کر چلنے لگا۔ میر ہادی نے آہستگی سے کہا، مگر تمہارا خاندان تو ایسا نہیں ہے۔ تمہارے والدین اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں، بقول تمہارے کہ سب بچوں کی تربیت بھی انہی خطوط پر کی ہے۔ شاہ زیب نے غیر جانبداری سے تجزیہ کیا۔ ہاں یہ سچ ہے، مگر ہم کتنی بھی کوشش کر لیں اس جاگیر ترانہ نظام سے مکمل طور پر الگ نہیں ہو سکتے ہیں۔ جیسے زرگام لالا ہیں، انہوں نے ایگریکلچرل یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کی ہے، اب وہ بابا سائیں کے ساتھ زمینوں کا نظام بھی دیکھتے ہیں اور سیاسی معاملات بھی، میر ہادی نے تفصیل سے بتایا۔ بی بی جان سے ملنے کے بعد ان سب کا میر ہادی کے بارے میں سوچا پہلا امپریشن اب تبدیل ہو چکا تھا۔ اس لیے آج فری لیکچر میں سب نے یونیورسٹی کے گراؤنڈ میں میر ہادی کو گھیر لیا اور اس سے تفصیل پوچھنے لگے۔ ایمن کسی گہری سوچ میں گم تھی، وہ میر ہادی کی باتوں کو کوئی جواب نہیں دے رہی تھی۔ میر ہادی نے کئی بار کنکھیوں سے اس کے پرسوچ چہرے کی طرف دیکھا تھا۔ تمہارے زرگام لالا کافی عجیب سے ہیں، میرا مطلب ہے کہ ڈان ٹائپ یا… مہوش کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اپنی بات کی وضاحت کیسے کرے۔ میر ہادی مسکرانے لگا۔ بظاہر دیکھنے میں بہت سخت اور غصے والے ہیں، مگر میرے زرگام لالا کا دل بہت نرم اور پیارا ہے، اس لیے تو گوری بھابھی کی فرمائش پر کتابوں کے ڈھیر لگا دیتے ہیں، حالانکہ خود انہیں کتاب پڑھنے سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ میر ہادی نے مسکرا کر کہا، گوری؟ ایمن نے حیرت سے دہرایا۔ اصل نام ان کا گوہر ہے، مگر ہم سب پیار سے انہیں گوری کہتے ہیں۔ گوری کا انتخاب بی بی جان نے ہی کیا۔ گوری بھابھی نے لاہور یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کی ہے۔ ماشاءاللہ وہ دونوں بھی اپنے تینوں بچوں کے ساتھ ایک خوشگوار زندگی گزار رہے ہیں۔ اور میر ہادی نے ایک نظر ہتھیلی پر چہرہ جمائے بیٹھی ایون پہ ڈالی، جس کی بڑی بڑی آنکھوں میں سوچ کے گہرے رنگ تھے۔ یہ تمہارا خاندان ہے یا متنجن؟ فیصل نے مزاحیہ انداز میں کہا، مگر سب کے گھرنے پر شرمندہ ہو گیا۔ سوری، دراصل متنجن میں بھی ہر رنگ کے چاول ہوتے ہیں۔ تو فیصل نے سر جھکا کے کہا، ہائے لاہوری لوگ، ہر بات میں کھانے پینے کا ذکر کرنا نہیں بھولتے۔ میر ہادی نے گہرا سانس لے کے کہا، خبردار جو لاہور کو کچھ کہا تو… ایمن نے منہ بنا کے کہا۔ میر ہادی مسکرانے لگا، یہ جو لاہور سے محبت ہے، یہ کسی اور سے محبت ہے۔ میر ہادی کے شعر پڑھنے پر سب نے ہوٹنگ کرنا شروع کر دی۔ ایمن کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ میر ہادی کو کچھ کہتی، مہوش فوراً بول پڑی، اب تم دونوں لڑنا مت شروع کر دینا، چلو کلاس کا وقت ہو رہا ہے۔ مہوش نے دونوں کو ٹوکتے ہوئے کہا تو وہ سب سر ہلاتے اپنی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ شاہ زیب، فیصل اور مہوش باتیں کرتے ہوئے تھوڑا آگے نکل گئے۔ تمہیں سب جان کر کیسا لگا؟ میر ہادی نے آہستہ آواز میں پوچھا۔ اتنی لمبی کہانی سنا دی ہے، ایمن نے شرارت سے کہا۔ اتنی لمبی کہانی کا ایک مقصد تھا، میر ہادی نے سنجیدگی سے کہا۔ وہ کیا؟ ایمن نے تیکھی نظر سے ساتھ چلتے میر ہادی کو دیکھا کہ محبت کی شادی کرنا ہماری خاندانی پرمپرا ہے، بریکٹ روایت ہے۔ میر ہادی نے کہا، اچھا تو پھر؟ ایمن نے معصومیت سے سوال کیا۔ میر ہادی کا دل کیا کہ اپنا سر پیٹ لے۔ محبوب کی کچھ ادائیاں کبھی کبھی امتحان بن جاتی ہیں۔ تم مذاق کرتی رہنا۔ اور میر ہادی دل ملایا۔ اور تم گھوڑی چڑھ جاؤ گے کسی اور کے لیے؟ ایمن نے چڑھایا۔ ہاں، اگر تم ایسا سمجھتی ہو تو ایسا ہی صحیح۔ میر ہادی کا خون بھی جوش مارنے لگا۔ تو میری ڈولی بھی کوئی اور لے جائے گا، تم بس دیکھتے رہ جانا، ایمن نے بھی غصے سے کہا اور تیز تیز قدم بڑھانے لگی، جبکہ مجھے یقین ہے کہ یہ مشکل بھی میرے سر ہی آنی ہے۔ میر ہادی نے اطمینان سے کہا تو ایمن نے مڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ اسی وقت میر ہادی نے بھی سر اٹھایا، دونوں کی نظریں ملیں اور دونوں مسکرا دیے۔ ایمن مسکراتے ہوئے مہوش کے ساتھ چلنے لگی، جبکہ ان سب کو آگے نکلتا دیکھ کر میر ہادی نے قدموں کی رفتار تیز کر دی تھی۔ اپنی ماں کو بلاؤ، بی بی جان نے جھنجھلا کر بیڈ پر اپنے پاس لیٹے جڑواں لڑکوں سے کہا، جن کی عمریں 6 سال کے قریب تھیں۔ دونوں اس وقت دادی کے موبائل پر بچوں کی نظمیں دیکھ رہے تھے۔ اماں کون؟ عبداللہ نے حیرت سے سوال کیا۔ تمہاری ماں؟ بی بی جان نے منہ بنا کے کہا۔ مما، عبد الرحمن نے فوراً کہا اور پھر تیزی سے بستر سے اتر کر باہر کو بھاگا۔ عبداللہ بھی اس کے پیچھے تھا۔ بی بی جان گہرا سانس لے کے رہ گئی۔ دونوں پوتوں میں ان کی جان تھی۔ ان دونوں سے چھوٹی انایا ابھی 3 سال کی تھی۔ بی بی جان، آپ نے بلایا؟ کچھ دیر کے بعد گوری آئی تو دونوں بیٹے بھی اس کے ساتھ تھے۔ سیکیورٹی گارڈز کو ساتھ لانا ضروری تھا؟
بی بی جان نے منہ بنا کر کہا تو گوری ہنس پڑی۔ یہ آپ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے مجھے یہاں تک لائے ہیں، گوری نے مسکرا کر کہا اور پھر ملازمہ کو آواز دے کر ان دونوں کو ساتھ بھیج دیا۔ جی اب بتائیں۔ گوری بی بی جان کے پاس آ کے بیٹھ گئی۔ یہ میرا موبائل پکڑو اور میرے سوشل میڈیا اکاؤنٹ میں میر ہادی کے سب دوست ایڈ کر دو، خاص کر وہ لڑکی کو ضرور کرنا، بہت پیاری ہے وہ، بی بی جان نے پرجوش انداز میں کہا۔ ایمن، گوری نے نرمی سے دہرایا اور مسکراتے ہوئے بی بی جان کے موبائل کو دیکھنے لگی۔ بی بی جان جس دن سے میر ہادی سے مل کے آئی تھیں ان کی زبان پر ایک ہی نام رہتا تھا، بی بی جان۔ ہو سکتا ہے کہ وہ دونوں صرف کلاس فیلو ہوں، آپ زیادہ دور کا سوچ رہی ہیں۔ گوری نے اپنا کام ختم کر کے موبائل بی بی جان کی سائڈ میز پہ رکھ دیا۔ ہر عمر کا ایک تجربہ ایک حاصل ہوتا ہے۔ جب ہم بچے ہوتے ہیں تو ہمارا حاصل خواہشوں کے جگنوؤں کے پیچھے بھاگنا، انہیں پکڑنا ہوتا ہے۔ جوانی میں خوابوں کی تتلیاں پکڑنے کی خواہش ہوتی ہے، اور ڈھلتی عمر میں ہر خواہش، ہر خواب حقیقت کے پردے کے پیچھے کہیں چھپ سا جاتا ہے۔ آخری عمر کا حاصل ساری زندگی کا تجربہ ہوتا ہے، اور میری تجربہ کار آنکھوں میں ان دونوں کے چہروں پر ایک دوسرے کا رنگ دیکھا ہے، بی بی جان نے سنجیدگی سے کہا۔ گوری جو تھوڑی پر ہاتھ رکھے کھوئے ہوئے انداز میں انہیں سن رہی تھی، اسی خواب زدہ انداز میں بولی، اور میرے چہرے پر؟ گوری نے کسی خیال کے پیچھے بھاگتے ہوئے سوال کیا۔ تمہارے چہرے پر میرے زرکام کی محبت کا رنگ ہے، میرے پوتوں اور پوتی کی ممتا کا رنگ ہے۔ اس سے خوبصورت بھلا اور کون سے رنگ ہو سکتے ہیں؟ بی بی جان نے پیار سے اس کی تھوڑی اٹھا کر کہا تو گوری جھینپ گئی۔ آپ اپنے نئے دوستوں سے باتیں کریں، میں بچوں کو دیکھ لوں، گوری نے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے کہا تو بی بی جان سر ہلاتے ہوئے موبائل کی طرف متوجہ ہو گئیں۔ انہوں نے فیس بک پر سب سے پہلے ایمن کو میسج بھیجا اور اس کے جواب کا انتظار کرنے لگی۔ تمہاری بی بی جان بہت شفیق اور محبت کرنے والی ہیں، ایمن نے کینٹین میں خالی کرسی پہ بیٹھتے ہوئے کہا۔ اس کی اکثر فیس بک اور واٹس ایپ پہ بی بی جان سے بات ہوتی تھی۔ آج صبح سے آسمان ابر آلود تھا، باقی سب کلاس لینے گئے ہوئے تھے۔ ایمن آج یونیورسٹی آئی تو اس کا موڈ بہت آف تھا، اور اسی آف موڈ کی وجہ سے وہ گھر سے بغیر ناشتہ کیے آ گئی تھی، مگر پہلی کلاس لیتے ہی اسے چکر آنے لگے اور وہ اگلا لیکچر چھوڑ کر میر ہادی کے ساتھ کینٹین آ گئی۔ سینڈوچ اور چائے کا ناشتہ کرتے ہوئے اب وہ پرسکون انداز میں میر ہادی سے باتیں کر رہی تھی۔ اور سب کہتے ہیں کہ میں اپنی بی بی جان پہ گیا ہوں، میر ہادی نے پوری بدتیسی کی نمائش کرتے ہوئے کہا۔ اچھا، لگتا تو نہیں ہے، ایمن نے شرارت سے کہا اور کھلکھلا کے ہنس پڑی۔ میر ہادی کھسیانہ ہو کے ہنسنے لگا۔ کل کافی دیر ان سے چیٹ ہوتی رہی، سچ میں بہت ہنساتی ہیں، ایمن نے نرم لہجے میں کہا۔ میر ہادی مسکرانے لگا۔ وہ بی بی جان کی عادت سے واقف تھا کہ وہ ہمیشہ میر ہادی کے قریبی دوستوں سے رابطے میں رہتی تھی تاکہ اس بہانے اپنے بیٹے کی خبر رکھ سکیں۔ بی بی جان سادہ مزاج کی ضرور تھی، مگر وہ بہت سمجھدار تھیں، معاملے کی تہہ میں اترنے والی۔ اچھا سنو، ایمن نے سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا۔ میر ہادی ہمیں تنگوش ہو کے بیٹھ گیا۔ گھر میں آج کل میرے لیے آئے ہوئے رشتوں کو لے کر بہت بحث چل رہی ہے۔ آج بھی صبح اماں سے اسی بات کو لے کے بحث ہو گئی۔ اماں چاہتی ہیں کہ میری شادی ماموں کے بیٹے سے ہو، مگر شیرو بھائی نہیں مانتے۔ ایمن کہتے کہتے چپ ہو گئی، جیسے میر ہادی کو سچ بتاتے ہوئے اسے ڈر لگ رہا ہے۔ میر ہادی غور سے اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھ رہا تھا۔ شیر علی عرف شیرو بھائی بچپن سے ہی غصے کے بہت تیز ہیں، ان کے نسبت بڑے بھائی ریحان کچھ تحمل مزاج ہیں۔ شیرو بھائی جس بات پر ایک بار اڑ جائیں تو پھر کچھ بھی ہو جائے وہ پیچھے نہیں ہٹتے۔ ایمن نے گہرا سانس لیا اور کسی سوچ میں گم ہو گئی۔ میر ہادی کو ایسے لگا جیسے وہ کچھ کہتے ہوئے ہچکچا رہی ہے۔ وہ منتظر نگاہوں سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ تم جانتے ہو کہ میں بار بار مرد عورت کی برابری کی بات کیوں کرتی تھی؟ ایمن نے اداسی سے کہا تو میر ہادی نے نفی میں سر ہلایا۔ شاید اس لیے کہ تم اس نظام کو بدلنا چاہتی ہو، میر ہادی نے سوچتے ہوئے کہا تو ایمن نے نفی میں سر ہلایا۔ اس لیے کہ میرے گھر میں عورت کو وہ حق، وہ عزت نہیں ملی جس کی وہ مستحق ہے، ایمن نے سر جھکا کر دھیمے لہجے میں کہا۔ مگر مجھے تو تمہارا گھرانہ کافی روشن خیال لگتا ہے، میر ہادی نے حیرت سے کہا تو ایمن طنزیہ مسکرانے لگی۔ میرا تعلق مڈل کلاس گھرانے سے ہے جہاں مرد کی مرضی اور حکم چلتا ہے، خاص کر اگر مرد شیر علی جیسا ہو، ایمن نے تھکے انداز میں کہا۔ شیر علی جیسا؟ میر ہادی نے دہرایا تو ایمن نے اثبات میں سر ہلایا۔
بھائی کو کچھ دوست ایسے ملے کہ وہ شیر علی سے محلے کے مشہور بدماش شیرو بن گئے۔ کئی بار لڑائی جھگڑا کرنے کی وجہ سے حوالات کی ہوا کھا چکے ہیں، مگر پھر بھی اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتے۔ ماموں کے بیٹے نے ایک بار بچپن میں انہیں تھپڑ مارا تھا۔ شیرو بھائی یہ بات آج تک نہیں بھولے ہیں، اس لیے وہ یہ رشتہ نہیں ہونے دے رہے۔ ایمن نے گہرا سانس لے کے بتایا، میں کچھ سمجھا نہیں، کیا تمہیں ماموں کے بیٹے سے رشتہ طے نہ ہونے کا دکھ ہے؟ میر ہادی نے ہلکے پھلکے انداز میں سوال کیا۔ وہ ایمن کی اداسی کو محسوس کر چکا تھا، اسی لیے اپنے لہجے کو نارمل رکھ کر بات کر رہا تھا۔ احمق، مجھے یہ ڈر ہے کہ شیرو بھائی کبھی بھی میری پسند سے شادی نہیں کریں گے، یعنی تمہارے لیے کبھی بھی نہیں مانیں گے۔ حسب توقع ایمن نے تپ کر کہا، ہاں تو انہیں کون بتائے گا کہ ہم ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں؟ میر ہادی نے فخریہ انداز میں کہا، تم میرے ساتھ یونیورسٹی میں پڑھتے ہو، یہ بات کیسے چھپے گی میر ہادی؟ ایمن نے جھنجھلا کے کہا، اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اپنی بات کیسے اسے سمجھائے۔ ایمن، تمہیں کیا ڈر ہے؟ میر ہادی نے سنجیدگی سے پوچھا، تم سے بچھڑنے کا؟ میں جانتی ہوں اپنے بھائیوں کو، وہ کبھی بھی اس رشتے کے لیے نہیں مانیں گے، اور میں… ایمن نے ایک لمحے کو توقف کیا اور اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ کسی اور سے ہرگز شادی نہیں کروں گی۔ ایمن نے ایک گہری نظر میر ہادی پہ ڈالی اور اسے گمسم چھوڑ کر وہاں سے چلی گئی۔ میں تمہیں کسی اور کا ہونے بھی نہیں دوں گا، میر ہادی نے خود سے عہد کیا تھا۔ یونیورسٹی کے پارکنگ ایریا میں لینڈ کروزر رکی تو اپنی بائک کی طرف بڑھتا فیصل ایک دم ہی چونک کر رک گیا۔ گاڑی کا دروازہ اسلحہ بردار گارڈ نے کھولا۔ فیصل نے گارڈ کا چہرہ پہچان لیا، اسی لیے تیزی سے آگے بڑھا۔ آپ ہی مشہور بدماش کنکٹا ہے نا؟ ویسے آپ کا یہ نام کب، کیوں اور کیسے پڑا؟ شکل سے تو آپ ویسے ہی بدماش لگتے ہیں، پھر نام بھی ایسا رکھنے کی زحمت کیوں کی؟ فیصل کے بے تکلفانہ انداز پر کنکٹا نے اسے گھور کے دیکھا۔ اس کے سرخ آنکھیں دیکھ کر فیصل ڈر کے پیچھے ہٹا۔ ابھی بتاتا ہوں تجھے چوزے، کنکٹا نے اپنی بندوق سیدھی کرتے ہوئے کہا۔ بابا سائیں گاڑی سے اتر آئے تھے۔ رکو، بابا سائیں نے روب دار انداز میں کہا تو کنکٹا مؤدب انداز میں فوراً پیچھے ہٹ گیا۔ فیصل نے بابا سائیں کو دیکھا اور فوراً ان سے لپٹ گیا۔ آپ نے میری جان بچا کے مجھ پہ بڑا احسان کیا ہے انکل، فیصل نے جذبات سے بھرپور لہجے میں کہا۔ اگر ایک سیکنڈ میں تم مجھ سے دور نہ ہوئے تو تمہاری زندگی کی کوئی گارنٹی میں نہیں دوں گا، بابا سائیں نے سخت لہجے میں کہا تو فیصل بدک کر پیچھے ہٹا۔ سوری انکل، آئے میں آپ کو میر ہادی کے پاس لے چلتا ہوں۔ فیصل کے اشارہ کرنے پر بابا سائیں آگے کی طرف چل پڑے۔ کیا یہ بھی ہمارے ساتھ جائیں گے؟ فیصل نے اسلحہ بردار افراد کی طرف دیکھا۔ ٹھہرو، تم لوگ یہاں ہی انتظار کرو، بابا سائیں نے ہاتھ اٹھا کر کہا تو ان کے پیچھے آتے سب لوگ وہاں ہی رک گئے۔ اگر کوئی مسئلہ ہو گیا تو؟ کنکٹا نے فکر مندی سے کہا۔ یہ یونیورسٹی ہے اور انکل اپنے بیٹے سے ملنے جا رہے ہیں، کسی دشمن سے نہیں، اور ویسے بھی میں ساتھ ہوں نا، جو بھی راستے میں آیا سب کو ٹھیک کر کے رکھ دوں گا، فیصل نے بہت ادا سے کہا۔ پہلے تم اپنی صحت تو ٹھیک کر لو بچے، میری فکر بعد میں کرنا، بابا سائیں نے منہ بنا کے کہا۔ فیصل شرمندہ ہو گیا۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد وہ پھر پٹر پٹر بولنے لگا۔ فیصل بابا سائیں کو کینٹین لے گیا جہاں ایمن اور میر ہادی بیٹھے ہوئے تھے۔ بابا سائیں کو دیکھتے ہی میر ہادی کا رنگ اڑ گیا اور اس کے چہرے کے اڑے رنگ دیکھ کر ایمن چونک گئی۔ بابا سائیں پاس آ کر کرسی پر گر سے گئے۔ ان کی سانس پھولی ہوئی اور چہرے پر پسینے کے قطرے تھے، وہ گہری گہری سانس لے رہے تھے۔ بابا سائیں، آپ اور یہاں؟ میر ہادی نے حیرت سے سوال کیا۔ اف بے وقوف، نظر نہیں آ رہا ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، جلدی سے جوس لے کے آؤ۔ ایمن نے میر ہادی کو جھاڑا تو وہ فوراً سر ہلاتا اپنی جگہ سے اٹھا۔ ایمن اپنی فائل سے انہیں پنکھا جھلنے لگی۔ کچھ دیر میں میر ہادی تازہ جوس کا گلاس لے کے آ گیا۔ اس کی ضرورت نہیں، میں اب ٹھیک ہوں، بابا سائیں نے نارمل لہجے میں کہا۔ ضرورت کیوں نہیں، آپ کا رنگ پیلا پڑ گیا ہے، پلیز یہ جوس پی لیں، ایمن نے فکر مندی سے کہا تو بابا سائیں نے مسکراتے ہوئے جوس کا گلاس تھام لیا۔ یہ تمہارا دوست ہے؟ بابا سائیں نے آدھا گلاس خالی کرنے کے بعد فیصل کی طرف دیکھ کر میر ہادی سے سوال کیا۔ جی الحمدللہ، فیصل نے فوراً فخریہ انداز میں کہا۔ لا حول ولا قوت، بابا سائیں نے فوراً کہا۔ توبہ، اتنا بولتا ہے یہ لڑکا۔ پارکنگ ایریا سے یہاں تک آتے آتے پوری یونیورسٹی کے ہر کونے سے لے کر ہر پھول بوٹے کی تاریخ بھی بیان کر دی اس لڑکے نے۔ مزید کچھ دیر اور اسے سننا پڑتا تو شاید میں بے ہوش ہی ہو جاتا۔ وہ تو میں ان کے علم میں اضافہ کر رہا تھا، فیصل نے شرمندگی سے کہا۔ کسی کی جان لینے کا یہ آج کل کا مہذب طریقہ ہے، بابا سائیں نے چوٹ کی۔
ٹھیک کہا آپ نے، میر ہادی کے سب دوست اس کی طرح ہی احمق اور بڑبولے ہیں۔ ایمن نے ہاں میں ہاں ملائی۔ کیا تم اس کی دوست نہیں؟ بابا سائیں نے گہری نظر ڈال کے سرسری سے انداز میں پوچھا۔ نہیں، میں تو، ایمن کہتے کہتے رک گئی۔ میر ہادی اور فیصل نے شرارتی نظروں سے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا۔ ایمن تپ گئی۔ میں صرف اس کی کلاس فیلو ہوں، ایمن نے چڑ کے کہا۔ اچھی بات ہے، بابا سائیں نے سمجھ کے سر ہلایا۔ کلاس فیلو جی، آپ کلاس میں تشریف لے جائیں، میں بابا سائیں کے ساتھ جا رہا ہوں، میر ہادی نے لفظ چبا چبا کے کہا۔ ایمن نے تیکھی نظر اس پہ ڈالی اور پھر بابا سائیں کو سلام کرتی وہاں سے چلی گئی۔ بابا سائیں اور میر ہادی باتیں کرتے ہوئے وہاں سے چلے گئے۔ کیا میں سچ میں بہت بولتا ہوں؟ فیصل نے ان کے جانے کے بعد سر کھجاتے ہوئے خود کلامی کی۔ بڑے سے ہال نما کمرے میں خاموشی تھی، چاروں نفوس خاموش بیٹھے تھے۔ میری طرف سے 10 نمبر، ایک بھاری مردانہ آواز گونجی۔ میری طرف سے بھی۔ دوسری مردانہ آواز نے ہاں میں ہاں ملائی، اور میری طرف سے پورے 11۔ عورت کی آواز پر تینوں اچھل پڑے۔ یہ 11 کی گنتی کہاں سے آ گئی بی بی جان؟ 10 میں سے نمبر دینے تھے، زرگام نے جلدی سے کہا۔ جی نہیں، جب میری سانس پہلی بار مجھے دیکھنے آئی تھی تو 11 روپے بارے تھے، بی بی جان نے معصومیت سے کہا۔ ہیں؟ بابا سائیں، کیا حالات اس وقت اتنے خراب تھے؟ گوری نے حیرت سے سوال کیا۔ بے وقوف، حالات خراب نہیں تھے، یہ اس وقت کی بڑی بڑی عورتوں کا اپنا طریقہ تھا شگن کرنے کا۔ ویسے تو مجھے ہیرے کے خاندانی جڑاؤ کنگن بھی ڈالے تھے، بی بی جان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ شکر ہے، اب پوری بات بتائی۔ بابا سائیں بڑبڑائے۔ ہم بات کیا کر رہے تھے؟ میر ہادی کی پسند کی، بابا سائیں نے دوبارہ سب کو اصل موضوع کی طرف لاتے ہوئے کہا۔ مجھے تو سچ میں بچی بڑی پسند ہے، میر ہادی سے زیادہ سمجھدار اور ہمدرد ہے، بابا سائیں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ سب نے ایمن کو دیکھ کر نمبر دیے ہیں، مگر میں کیسے نمبر دوں؟ میں نے تو اسے دیکھا کبھی بھی نہیں، گوری نے منہ بنا کے کہا۔ بات تو ٹھیک ہے گوری کی، بابا سائیں نے فوراً بہو کی طرفداری کی تھی۔ خیر، جب حویلی کے بڑوں نے فیصلہ کر لیا تو پھر بہو کو کیا اعتراض ہونا چاہیے؟ بی بی جان نے ساس والا روب جمایا۔ خیر، اب آپ ساس بن کے بات کر رہی ہیں، بابا سائیں نے مسکراتے ہوئے انہیں چھیڑا تھا۔ آپ نے بڑی بہو کو بھی سر چڑھایا ہوا ہے اور اسی طرح چھوٹی کو بھی سر چڑھائیں گے۔ میرا بھی دل کرتا ہے کہ کسی پر ساسوں والا روب جماؤں، تھوڑی بہت زیادتی بھی کر جاؤں، مگر بی بی جان نے آزردگی سے کہا۔ بی بی جان، آپ فکر کیوں کرتی ہیں؟ گوری ہے نا، آپ ساسوں والا جو سلوک چاہے اس کے ساتھ کریں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ درگام نے ہمیشہ کی طرح ماں کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر تسلی دی۔ اور پھر ایک چھوٹی سی زیادتی کے بدلے قیامت کے دن اپنی سب چھوٹی بڑی نیکیاں اپنی بہو کو دے دینا۔ اب اللہ میاں تو انصاف کریں گے نا؟ بابا سائیں نے لاپرواہی سے کہا۔ اللہ معاف کرے، اتنی مشکل سے تو ہم لوگ چھوٹی بڑی نیکیاں کماتے ہیں اور وہ میں ایسے ہی کسی کو دے دوں؟ اللہ مجھے سیدھے راستے پہ چلائے، اور چل تو بڑے ہٹ، ماں کو غلط پٹی پڑھا رہا ہے، بڑا آیا میرا ہمدرد، نالائق کہیں کا۔ بی بی جان نے زرگام کو جھاڑتے ہوئے خود سے پیچھے کیا تو زرگام شرمندہ ہو کے پیچھے ہٹ گیا۔ گوری بے ساختہ ہنس پڑی۔ بی بی جان نے پیار بھری نگاہوں سے اس کے ہنستے چہرے کی طرف دیکھا۔ اللہ سلامت رکھے میری بہو کی ہنسی، بی بی جان نے بلائیں لیتے ہوئے کہا۔ بھلا یہ کیا بات ہوئی؟ مجھے برا بنا کے اب بلائیں لے رہی ہیں؟ زرگام بڑبڑانے لگا۔ اس لیے کہا ہے بیٹا جی کہ عورتوں کی باتوں میں آنے والے مرد بے وقوف ہوتے ہیں۔ خیر، میں سوچ رہا ہوں کہ میر ہادی کی تعلیم مکمل ہوتے ہی ہم رشتے کی بات کریں گے۔ بابا سائیں کے کہنے پر بی بی جان نے فوراً سر ہلایا۔ بسم اللہ کر کے سائیں، بی بی جان نے مسکرا کر کہا تو زرگام نے بھی سر ہلاتے ہوئے گوری کی طرف دیکھا، جس نے اسے دیکھ کر منہ پھیر لیا اور اٹھ کر کمرے سے باہر چلی گئی۔ اف، اب اسے منانا پڑے گا۔ زرگام اس کے پیچھے آیا۔ تم ناراض ہو کے اچھی نہیں لگتی، زرگام نے کمرے میں آ کے کہا۔ کیا ویسے اچھی لگتی ہوں؟ گوری نے سنجیدگی سے سوال کیا۔ تھوڑی سی، زرگام نے شرارت سے کہا تو اس شرارت کے کئی جگنو گوری کی آنکھوں میں چمکے تو لبوں پر بے ساختہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ مجھے ایمن کو دیکھنا ہے، گوری نے شان بے نیازی سے کہا اور مڑ کے جانے لگی۔ یہ کیسی شرط ہے؟ زرگام جھنجھلا گیا، مگر گوری بے پرواہی سے وہاں سے چلی گئی۔ زرگام گہرا سانس لے کے مسئلے کا حل سوچنے لگا۔ میر ہادی سونے کے لیے لیٹ گیا۔ وہ کچی نیند میں تھا جب اسے لگا کہ جیسے موبائل پر کال آ رہی ہے۔ وہ چونک کر اٹھا اور سائیڈ میں اس پہ رکھا موبائل اٹھا کے دیکھا۔ اس وقت حویلی سے فون؟ اللہ خیر کرے، میر ہادی نے خود کلامی کی۔ خیر کی خبر نہیں ہونی، اس دن تمہارے بابا سائیں کی حالت میری باتوں سے نہیں، اندر کی کسی تکلیف کی وجہ سے خراب ہوئی تھی، لکھوا لو مجھ سے۔
ساتھ والے بیڈ پر لیٹے فیصل نے چادر میں سے منہ نکال کر یقین سے کہا تو میر ہادی چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ میرے روب حسن سے نکل کے فون سن لے اس سے پہلے کہ وہ اس کن کٹا کو یہاں بھیج دیں، فیصل نے فکر مندی سے کہا تو میر ہادی نے ڈرتے ہوئے فون کان سے لگایا۔ زرگام کی آواز سن کر چونک گیا۔ سب خیریت ہے زرگام لالا؟ ہیں کیا؟ میر ہادی کے چہرے کے تاثرات گفتگو سننے کے ساتھ ساتھ تیزی سے بدل رہے تھے۔ بیچارہ کس طرح اپنے بوڑھے باپ کا صدمہ سہے گا؟ میرا تو کندھا بھی اتنا مضبوط نہیں کہ ان خاندانی رئیس زادوں کا بوجھ وقتی طور پر ہی اٹھا سکے۔ فیصل نے پریشانی سے سوچا، وہ تو ٹھیک ہے مگر اس وقت کیوں جوتے پڑوانے ہیں؟ میر ہادی نے سوچتے ہوئے کہا، قسم سے میرے پاس نہیں ہے، کبھی خیال ہی نہیں آیا۔ میر ہادی نے کہا، ہیں یہ کیسی گفتگو ہو رہی ہے؟ باپ مرا ہے اور دونوں بھائی کسوٹی کھیل رہے ہیں۔ فیصل نے حیرت سے میر ہادی کی طرف دیکھا۔ اچھا آپ کی بھی مجبوری ہے، کچھ کرتا ہوں، میر ہادی نے کہتے ہوئے فون بند کر دیا۔ کیا کہا لالا بھائی نے؟ فیصل نے رازداری سے سوال کیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ میری طرف سے اپنے سنگل پسلی اور کم عقل دوست کو ایک گھونسا ضرور مار دینا تاکہ اگلی دفعہ کوئی بھی ایسی ویسی بات منہ سے نکالنے سے پہلے ایک بار ضرور سوچ لے۔ میر ہادی نے دانت پیس کر مکہ دکھایا۔ فیصل مزید پیچھے ہو کے بیٹھ گیا۔ اچھا تو پھر اس وقت فون کیوں کیا؟ فیصل نے حیرت سے سوال کیا۔ وہ تو انہیں تصویر چاہیے، میر ہادی نے پریشانی سے کہا۔ کیا ایک دوسرے کی تصویر بھی نہیں ہے تم لوگوں کے پاس؟ سچ میں سگے بھائی ہو یا؟ فیصل نے افسوس کرتے ہوئے آخر میں سوال کیا۔ اف تم چپ نہیں کر سکتے، تصویر میری نہیں ایمن کی چاہیے، گوری بھابھی کو دکھانی ہے، میر ہادی نے جھنجھلا کر کہا۔ اوہ اچھا، فیصل نے سمجھ کے سر ہلایا۔ تو بھیج دے، پریشانی کیا ہے؟ فیصل نے اطمینان سے کہا۔ کہاں سے بھیج دوں؟ میرے پاس ایمن کی کوئی تصویر نہیں ہے، اور اگر اس ہٹلر لڑکی کو اس وقت فون کیا تو وہ پہلے میرا سر پھاڑے گی اور پھر اصل بات پوچھے گی، میر ہادی نے بے بسی سے کہا۔ اتنی سی بات پہ پریشان ہو رہے ہو؟ اپنا لیپ ٹاپ کھولو، ویلکم پارٹی کی تصاویر تو ہوں گی نا، فیصل نے اطمینان سے کہا اور سر تک چادر اوڑھ کے لیٹ گیا۔ ہاں یہ تو مجھے یاد ہی نہیں تھا، تھینک یو سو مچ میرے جگری دوست، تم نہ ہوتے تو آج میں ایمن کے ہاتھوں بری طرح بے عزت ہوتا اور زرگام بھائی اپنی روٹی ہوئی بیوی کو منانے کے لیے میرے کان کھاتے رہتے۔ اور میر ہادی نے فیصل کے پاس آ کے کہا، پھر ٹھٹک کے رک گیا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر فیصل کے منہ پر سے چادر ہٹائی۔ وہ کچھ لمحوں میں ہی گہری نیند سو چکا تھا۔ اس کے کھراٹے سارے کمرے میں گونج رہے تھے۔ میر ہادی نے گہرا سانس لے کے چادر اس کے منہ پہ ڈال دی۔ ایک تمہاری چلتی زبان اور دوسرا آسمان کو چھوتے ہوئے کھراٹے، اگر یہ دونوں خفیہ صلاحیتیں تجھ میں نہ ہوتی تو تیرے جیسا ہیرا لڑکا کوئی نہیں، میر ہادی بڑبڑاتے ہوئے اپنے لیپ ٹاپ کی طرف بڑھ گیا۔ So میرے عزیز listeners, this was the end of first mega episode. Hope that you like it. اپنا بہت خیال رکھیے گا، نیک تمناؤں کے ساتھ، اللہ حافظ. The next one will be the last one. چینل کو سبسکرائب کرنا، ویڈیو کو لائک کرنا ہرگز نہ بھولا کریں because that's how you can encourage me and that's the only kind of support and encouragement which